अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन व हाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट और गेस्ट मुफ्ती मुनीर अहमद अख़ून और हाजिर हूँ प्रोग्राम लेकर कशकोल मार्फत और आपके ख्वाब उनकी ताबीर, यानी दोनों प्रोग्राम कंबाइन। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम हर इतवार को रहम टीवी स्टूडियो न्यूयॉर्क से लाइव पेश किया जाता है और इसके देखने के बहुत से ज़राए हैं। ये जितने भी बॉक्सेज उस पर देखा जा सकता है और इसके साथ हमारी वेबसाइट www.rehm.tv और उसके अलावा हमारे फेसबुक के 2 पेजेस हैं, एक रहम टीवी USA और दूसरा मुफ्ती मुनीर अहमद अख़ून। और यूट्यूब पे 2 चैनल हैं, रहम टीवी चैनल और मुफ्ती मुनीर अहमद अख़ून ऑफिशियल। उसके अलावा जादू बॉक्स पे भी अवेलेबल है, अमेज़ॉन फायर स्टिक और रुकू पर भी अवेलेबल है। जितने भी बॉक्सेज हैं सब पर ये प्रोग्राम आपको अवेलेबल है। कहने का मकसद ये है कि किसी भी ज़रिए से आप इस लाइव प्रोग्राम के अंदर शरीक हों, जैसे कि लाइव प्रोग्राम की अपनी बरक़ात और समरात हैं जो कि रिकॉर्डेड प्रोग्राम से आपको नहीं मिल सकती। जहाँ तक इसके सेगमेंट्स का ताल्लुक़ है, पहला सेगमेंट है अनमोल मोती, जिसमें रोज़मर्रा के हवाले से किसी मुफीद मज़मून पर गुफ्तगू की जाती है। दूसरा सेगमेंट है शुबे का इज़ाला, जिसमें इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम पर वारिद होने वाले शुबात का जवाब शरीयत व सुन्नत और अक़ल व हिकमत की रोशनी में पेश किया जाता है। और तीसरा सेगमेंट है लताइफ़ इल्मी, इसमें तारीख़ के झरोकों में से कोई दिलचस्प वाक़या या कोई इल्मी मज़मून आपके सामने रखा जाता है ताकि उसको मशले राह बनाया जाए। इस दौरान नाज़रीन आपकी कॉल्स, ईमेल्स और सोशल मीडिया के सवालात के जवाब कुरान व सुन्नत और अक़ल व हिकमत की रोशनी में पेश किए जाते हैं। अल्लाह से दुआ है कि हमारे ये जो मिशन है कि रहम टीवी यानी रहम करो और रहम किया जाएगा, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। गोया कि इशाअत दीन, दिफा इस्लाम और ख़िदमत खल्क़ का ये जो हमारा एक मीडिया है, अल्लाह इसको दिन दुगनी राह चौगनी तरक्की नसीब फरमाए और जो कुछ पेश करते हैं हमारी इन काविशों का बेहतरीन बदला दुनिया आखिरत में नसीब फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं आप हज़रात को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। सबसे पहली मुबारकबाद तो हमारे इस साल के नए महीने की। इस साल यानी 2026 बमुताबिक 1447 हिजरी का जो है वो नया महीना ज़ुल्हिज्जा का अल्हम्दुलिल्लाह उसका आगाज़ हो चुका है। इसलिए कि मक्का मरकज़ के मुताबिक ग्लोबल मून साइटिंग मक्का मरकज़ के फतवे के मुताबिक हम सऊदी रोयत को फॉलो करते हैं और सऊदीया के अंदर चाँद चूँकि नज़र नहीं आया या 30 दिन पूरे किए गए हैं और जो है वो मंडे से पहला दिन होगा ज़ुल्हिज्जा का। उस एतबार से जो है कि वो ट्यूसडे को यौम अरफा होगा और उसके बाद जो है वेडनेसडे को यानी 27 मई को इंशाअल्लाह ईद उल अज़हा मनाई जाएगी। आप हज़रात को पेश की हज की भी मुबारक हो और ईद उल अज़हा की भी मुबारकबाद हम पेश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस अज़ीम महीने की बरक़ात और समरात से पूरी उम्मत मुस्लिमा को जो माला माल फरमाए। इसलिए कि आप जानते हैं कि ये जो दिन है, ये जो 10 दिन ज़ुल्हिज्जा के कमाल के दिन हैं, इनकी इस कदर फ़ज़ाइल और मनाक़िब अहादीस में पेश किए गए हैं। यहाँ तक फरमाया कि इसकी रातें लैलतुल क़द्र से भी अफजल रातें हैं, यानी इसके एक रात की इबादत लैलतुल क़द्र की इबादत से अफजल है और इसके एक दिन का रोज़ा 1 साल के बराबर है। और अगर 9 का रोज़ा रखें तो रोज़ा 1 साल के बराबर भी है और अगले और पिछले एक साल के गुनाहों को कफ़ारा भी है। कमाल के दिन है, कमाल के इसके अंदर अनवारात हैं कि ऐसे किसी भी महीने में इस कदर अनवारात और समरात और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत नाजिल नहीं होती कि जिसकी एक रात लैलतुल क़द्र से अफजल हो। गोया कि आपको ये 10 रातें पूरी मिलेंगी जो हर रात लैलतुल क़द्र से अफजल, उसके अंदर इबादत करना किस कदर नाफ़े है। इसलिए मैंने एक अदना सी काविश की, वो ये कि ज़ाहिर है कि ये बहुत मुबारक दिन है, मुबारक रातें हैं, तो मैंने एक रिसाला मुरतब किया, एक अरसे से मुरतब किया हुआ है, लेकिन आप हज़रात के सामने इस वक्त जो है यूट्यूब पे बाकायदा उसको मैं ला रहा हूँ। तो वो रिसाला जो है वो ज़िक्र व नवाफिल जो है हज उम्रा के मौका पर हाजियों के लिए बाकमाल नफ़ा है, इसी उम्रा करने वालों के लिए बाकमाल जो है इसके लिए फ़वाइद मौजूद हैं। क्योंकि हज उम्रा करने जब जाते हैं तो वहाँ पर मोटे मोटे अमाल फ़राइज़ व वाजिबात के बाद पता नहीं होता कि अब क्या अज़कार किए जाएँ। तो ये पहली मरतबा जो है इसको मैंने मुरतब किया। ऐसा रिसाला पहले मार्केट में नहीं है,
آپ انشاءاللہ دیکھیں گے، نفع اٹھائیں گے. جب بھی عمرے پہ جائیں وہاں اس سے نفع اٹھائیں، اور اس کی حج پہ جائیں، بلکہ حجاج کرام جائیں گے تو وہ اس کے ہر دن کے اعتبار سے زبردست اس کے دعائیں اور نوافل موجود ہیں. اور پھر مدینہ طیبہ جانے کے بعد اس قدر اشغال و اعمال اس کے اندر ہیں کہ انشاءاللہ زیارت رسول ضرور نصیب ہوگی. جن لوگوں نے بھی عمل کیا ہے الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار پایا، آپ کی شفقتیں ان کو نصیب ہوئیں. یہ ایسا یونیک رسالہ ہے، لہٰذا دوستوں کی خواہش پر جو ہے میں نے اس کا یوٹیوب کے اوپر جو ہے اس کو اپلوڈ کر دیا ہے. پورا ریٹن کے اندر اردو میں رسالہ موجود ہے، آپ اس کو مطالعہ کریں، اپنے مقصد کی چیز کا جو ہے وہ اسکرین شاٹ لے لیں، اور ان اذکار کو وہاں پر مختلف نمازوں کی بات کریں، مدینہ طیبہ میں بھی کریں، مکہ کے اندر پھر حج کے جتنے اعمال و اشغال، پھر عام پورے سال میں عمرہ کرنے والے کسی وقت بھی عمرہ کریں تو وہ ان اعمال و اشغال کو کریں. الحمدللہ جو بھی احباب کرتے رہے ہیں زبردست منافع انہوں نے ذکر کیے ہیں اور کمال کے فائدے ان کو حاصل ہوئے ہیں. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار بھی نصیب ہوا، ان کی شفقتیں بھی خصوصی ان کو نصیب ہوئی ہیں. یہ ایسا بابرکت رسالہ ہے، لہذا آپ ضرور اس کا مطالعہ کریں، ضرور نفع اٹھائیں. اس کے علاوہ جو حضرات حج یا عمرے پہ نہیں اپنے اپنے مقام پہ ہیں وہ بھی ذوالحجہ کی ان اعمال کو کریں جو اشغال اعمال اور اذکار میں ذکر کیے ہیں. ان کے لیے زبردست یہ تحفہ ہے کہ 10 دنوں کے اندر جو ہے جب ان اعمال و اشغال کے مطابق وہ پورے اسی 10 دنوں کو نبھائیں گے تو دیکھیے کہ کیسے ثمرات و انوارات ان کو نصیب ہوتے ہیں. دل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور میرے لیے یہ عظیم صدقہ جاریہ بنے. اور ساتھ ہی چلتے چلتے کہتا جاؤں کہ آپ جانتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ عید الاضحیٰ کی قربانیاں بھی کی جاتی ہیں، اور ایک عرصے سے ہمارا ادارہ اس حوالے سے خدمت پیش کر رہا ہے کہ مختلف ملکوں کے اندر پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے غریب مسلمانوں کے اندر جو قربانیاں کرے گوشت تقسیم کرتا ہے. اس حوالے سے آپ حضرات کا تعاون ہمارے ساتھ چل رہا ہے، تو آپ جو ہے اس حوالے سے بھی تعاون کریں. ابھی جو ہے دن باقی ہیں، 10 دن ہیں، ابھی جس کے پاس بھی موقع ہے اپنے قربانیوں کا حصہ ہمارے ادارے کو بھیجیں. ہمارا ادارہ انشاءاللہ غریبوں کی مدد میں پیش ہے اور ایک عرصے سے یہ خدمت خلق کا یہ فریضہ انجام دے رہا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان خدمات حقہ کو قبول و منظور فرمائے اور آپ حضرات کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے. آمین یا رب العالمین. تو ناظرین آغاز کرتے ہیں پروگرام کا. تو پہلا سیگمنٹ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ہے انمول موتی. انمول موتی کے روزمرہ کے حوالے سے گفتگو ہوتی تھی، تو یہ آیات قرآنی کے فوائد چل رہے تھے. آیات قرآنی کے مختلف فوائد ہم نے مختلف موقعوں پہ ذکر کیے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی 114 صورتوں پر گفتگو کی. پھر اس کے علاوہ جو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں کے فضائل و فوائد پر گفتگو کی. پھر یہ کہ 40 اسماء جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیے گئے وہ اسماء اعظم، وہ اس پر گفتگو کی. اسی طریقے سے حروف تہجی، ان کے ایک ایک حرف الف با تا سا کے ایک ایک حرف کے فضائل و فوائد پر گفتگو کی، اور دیگر بڑے مفید مضامین ایک عرصے سے ہم آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اب ہم نے جو قرآن کریم کی وہ آیات کہ جو آیات کسی ایک مرض کے لیے نافع ہوتی ہیں اس پر گفتگو کر رہے ہیں. ایک عرصے سے گفتگو چل رہی ہے، ان میں سے آج جو ہے ہم آیت نمبر 108 پر گفتگو کریں گے. تو گویا کہ یہ وہ آیات ہیں کہ جس میں کسی ایک مرض کے حوالے سے ہم 3-4 آیات پیش کرتے ہیں تاکہ جو کس کو جو بھی سہولت ہو اس حوالے سے اسے فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو آج کی جو آیات قرآنی ہیں اس میں جو آج ہم جو پیش کر رہے ہیں وہ ہے درد کان کے لیے. کان کا درد ایک ایسا مرض ہے کہ انسان بس بے حال ہو جاتا ہے اور کسی پر اس کو چین نہیں پڑتا. کان کا اس کا تکلیف دے، یہاں تک کہ بچوں کو عام طور پہ ہوا کرتا ہے، بڑوں کو تکلیف ہو جاتی ہے. اس حوالے سے ہم نے 3 جو یہ فوائد آپ حضرات کے سامنے رکھے ہیں تاکہ جو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جہاں تک پہلے آیت کا تعلق ہے کہ اس میں یہ کہ اگر کان میں درد ہے تو یہ آیت، یہ سورۃ اسراء یعنی بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36، اس آیت کو تھوڑے سے سرسوں کے 1 چمچ سرسوں کے تیل پہ دم کریں. اگر اس کو نیم گرم کر لیں تیل کو، اور اس کے اندر تھوڑا سا لہسن جو ہے وہ بھی اگر اس کے اندر جلا لیں تو دی بیسٹ. ورنہ یہ نیرا تیل آپ لے لیں، اگر نیم گرم کرنا نہیں بھی ہے تو اس کے اوپر اس آیت کو جو ہے 1 مرتبہ پڑھ کے دم کر دیں، اور وہ 1 قطرہ یہ 2 قطرے کانوں میں ڈال کے روئی سے دبا دیں. ہاتھ کے ہاتھ الحمدللہ جو ہے وہ کان کا درد رفع ہو جائے گا. بہت نافع ہے. دوسری آیت، دوسرا جو ہے یا سمیع، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے یا سمیع. اگر قرآن کریم کی آیت نہیں پڑھ سکتی یا ایسے ایام ہے کہ آیت پڑھنا ممنوع ہے خواتین کے لیے، تو یا سمیع یہ 21 مرتبہ 21 ٹائم پڑھ کے کان میں 3 پھونکے زور زور سے مار دیں.
جس کے درد انشاءاللہ نفع ہو جائے گا. اور اگر خود اس کے درد خود پڑھنا چاہتا ہے تو پھر یہ کہ اپنی یہ شہادت کی یہ 2 انگلیاں جو ہے ان کے اوپر دم کر کے وہ دونوں کانوں میں اگر درد ہے یا ایک میں ہے تو شہادت کی انگلی دم کر کے وہ کان کے اندر اس کو 3 مرتبہ پھیر لے. تو اس طرح دم کر لے تو یہ یا سمیع 21 مرتبہ کمال کا فائدہ ہے انشاءاللہ. ہاتھ کے آپ دیکھیں گے درد رفع ہو جائے گا. 2-3 دفعہ دم کرنے پر ہی انشاءاللہ شفا ہو جائے گی. اور تیسری آیت درد کان کے لیے یہ جو سورۃ لقمان کی آیت نمبر 7 ہے 7، یہ کان کے اندر درد ہو تو اس آیت کو 1 مرتبہ تلاوت کر کے جو کان میں زور زور سے 3 پھونکے مار دیں. اگر خود پڑھنا چاہتا ہے تو جیسے میں نے عرض کیا کہ شہادت کی انگلی پہ 3 پھونکے مار کے کان کے اندر جو اس کو 3 مرتبہ اچھی طرح انگلی کو گھما لے، انشاءاللہ کسی قسم کا بھی درد ہوگا ایک پہلی دفعہ میں رفع ہو جائے گا، ورنہ 2-4 دفعہ کرے مختلف موقعوں پہ انشاءاللہ شفا ہوگی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ظاہری باطنی، مادی مانوی، جسمانی روحانی ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ رکھے اور ہر طرح ظاہری باطنی قوت اور دولت ہمیں نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. تو ناظرین کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون خوش نصیب ہے. جی السلام. جی ہاں بولیے، آواز آ رہی ہے. آپ ٹی وی کی آواز نہ سنیں، آپ اپنی بات شروع کر دیں. آپ لائن پہ ہیں. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. بات کر رہا ہوں انڈیا سے. جی ہاں بولے. جی آپ نے مجھے ایک مارگیج لون کے تعلق سے ایک وظائف بتائے تھے، سورہ فاتحہ کا بسم اللہ ملا کے. جی حضرت جی بینک کا مسئلہ کچھ کافی پیچیدہ ہو گیا ہے. ہم نے یہ مارگیج لون لیا تھا کچھ 15 سال پہلے. تو ہم نے جو جتنا اماؤنٹ کا یہ لون لیا تھا، ابھی بینک والے نے ہمیں واپس سے اتنا ہی لون بھرنے کے لیے کہا ہے. ہم نے جتنا بھی پیسہ ابھی تک بھرا ہے سارا کا سارا میکسیمم انٹرسٹ میں گیا ہے. حضرت جی ہم انہیں سیٹلمنٹ کے لیے بھی بول رہے ہیں کہ بھائی ہم کو 50% کم کر کے ہمیں یہ لون سیٹل کر دیجیے، لیکن وہ بینک والے اس میں راضی نہیں ہو رہے. حضرت جی کافی پریشانی ہو رہی ہے، لیکن وہ ہماری کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. دن پہ دن پریشر دے رہے ہیں کہ پورا اماؤنٹ آپ کو بھرنا ہی ہے، اور ہمارا کافی پیسہ ان لوگوں نے انٹرسٹ میں اس کو پینلٹیز انٹرسٹ میں لے لیا ہے. اور ابھی بھی ہم نے جتنا 15 سال پہلے جو لون مارگیج لون کے لیے لیا تھا گھر کے لیے، ابھی بھی اتنا ہی اماؤنٹ ہمیں بتا رہے ہیں. حضرت جی کچھ نعت فرمائیے، کچھ وظائف یا کچھ ایسا کیجیے. اللہ اللہ. واقعی یہ تو سود کی لعنت ہے. سود کی لعنت کو اس لیے تو لعنت کہتے ہیں، اللہ رسول کا اعلان جنگ اسی لیے تو ہے. یہ سود کی لعنت میں انسان یوں جھگڑا جاتا ہے کہ آپ دیکھیں کیپٹل آپ کا پے نہیں ہو رہا، اوپر سے انٹرسٹ پے کیے جا رہے ہیں آپ. اور کیپٹل میرا خیال بالکل وہ کہتے ہیں وہ نمک کی مقدار پے ہوتا ہوگا اور وہ اتنا کو اتنا پڑا ہے، اور آپ جیسے بتایا اب یہ ڈبل ہو گیا ہے. تو یہی تو وہ سود کی لعنت ہے جس نے بچنے کا حکم ہے. اس میں انسان پھنستا تو پھر یہی ہوتا ہے. تبھی پھر کیا کرتے ہیں لوگ، اس بینک کے ایسے عمل کے نتیجے میں لوگ پھر بینکرپسیاں کرتے ہیں. وہ اپنی کمپنی کی بینکرپسی شو کر دیتے ہیں. اب وہ بینک والوں کو کچھ بھی نہیں ملتا. بینکرپسی شو کر کے جب آپس میں مڑ بھیڑ ہوتی ہے تو کہتے ہیں جی کیپٹل دے سکتے ہیں اگر لینا ہے تو، ورنہ تو ہم کچھ بھی نہیں دیتے. تو پھر وہ رو دھو کے بینک یہی کہتا ہے کہ چلو یار چلو انٹرسٹ کو دفع کرو تو کم از کم کیپٹل تو دو، بھاگتے چور کی لنگوٹی سے ہی. تو لوگ پھر یہ تدبیریں کرتے ہیں. تو پھر بینک والوں کا دماغ بھی درست رہتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری آفتیں اسی وجہ سے ہیں، اللہ رسول کے قانون کو توڑتے ہیں، اللہ رسول کے اعلان جنگ ہوتا ہے. تو پھر یہی ہے. تو آپ نے جب یہ مارگیج لون کی آفت سر پہ لی تو یہ مصیبت سر پہ آ گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی کفایت فرمائے، مدد فرمائے. تو بہرحال آپ پڑھنے کا نوٹ کر لیں. ربی انی مغلوب فانتصر، یہ جو ہے سورۃ قمر کی آیت نمبر 10 کا ٹکڑا ہے، لیکن یوں ہی پڑھنا ہے ربی انی مغلوب فانتصر. یہ 313 دفعہ روز پڑھیں، اول آخر جو 100 مرتبہ درود پڑھیں. اگر درود ابراہیمی پڑھیں بہت اچھا ہے، ورنہ کوئی بھی چھوٹا درود پڑھ سکتے ہیں. وہ درود پڑھیں اور پڑھ کے جو ہے آسمان کی طرف اوپر دیکھ کے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کر لیں. کھلی آسمان پہ آ سکتے ہیں تو سین میں نکل کے آسمان کی طرف خدا کے آگے گڑائیں کہ اللہ غیب سے مدد کر دیجئے، اس لیے کہ یہ آفت گلے پڑ گئی ہے. ہم توبہ کرتے ہیں، ہم نے اللہ رسول کے جو ہے وہ خلاف جو ہے اعلان جنگ میں شریک ہو گئے اور یہ ہم یہ سود کی لان سر لے بیٹھے. تو یہ دعا کرنا شروع کر دیں. 41 ڈیز کی وجہ سے آپ شروع کریں، انشاءاللہ غیب سے مدد ہوگی اور انشاءاللہ آپ کو چھٹکارا نصیب ہوگا. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. جی نیکسٹ.
ابا جی السلام علیکم. والسلام. میں محمد ثاقب بول رہا ہوں ابا جی انڈیا سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ابا جی میں سورہ رحمان کا عامل کیسے بنے یہ جاننا چاہتا ہوں, اور ابا جی بینائی کے لیے دعا کر دیجئے, اللہ سورہ رحمان سے شفا بخشے. السلام علیکم. والسلام. ماشاءاللہ ماشاءاللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. شاکر میاں اللہ آپ کی بینائی کو جو ہے وہ دو چند کر دے, ہر طرح شفا کلی نصیب فرمائے. سورہ رحمان کا عامل بننے کے لیے 41 مرتبہ روز سورہ رحمان پڑھنی ہے. 41 ٹائم سورہ رحمان پڑھنی ہوتی ہے, اور یہ 41 ڈیز ہی کے لیے پڑھنی ہے, 41 دن کے لیے پڑھنی ہے. اب جتنی بھی اس میں ہو گئی 41 کو 41 سے ضرب دے دے کتنی بنتی ہے, بس یہ آپ کی سورۃ رحمان پوری کر لیں گے تو آپ جو عامل ہو جائیں گے سورۃ رحمان کے. پھر سورۃ رحمان ایک مرتبہ دم کریں کسی پہ, یا پانی دم کر کے دیں, یا خود دم کر کے پئیں, یا خود دم کر کے پانی اپنی آنکھوں میں چھڑکیں, عرق گلاب پہ دم کر کے آنکھوں میں ڈالیں, انشاءاللہ آپ کو بینائی بھی نصیب ہو جائے گی. تو اس کی میں اجازت دیتا ہوں اور برکت کی دعا کرتا ہوں, انشاءاللہ آپ کو نفع نصیب ہو. جی نیکسٹ. السلام علیکم حضرت جی. والسلام. حضرت جی حسین منیری بول رہے ہیں میری لینڈ تو. ماشاءاللہ. حضرت جی ماشاءاللہ تواڈے وظیفے پڑھ کے اتنے زبردست ماشاءاللہ رزلٹ نے. اگلے دن تواڈا وظیفہ پڑھ کے لیٹیا تے اکھاں بند کیتیاں, حالے صحیح ستا نہیں. میں دیکھنا کیا کہ میں مسجد چ با جماعت نماز پڑھ رہا, تو پھر میں مسجد چ نکلیا تے دیکھا کہ اگے ایک کمرے چ گیا, اوتھے ایک بندہ بہت نائس میرے نال ہے, تے انہیں مینوں نا گرین کپڑا دیتا, ایک جوڑا ایک کھلا کپڑا دیتا ہے گرین بہت زیادہ, تو میرے کو چکے ہی نہیں جا رہا. تو میں وہ ادھا کپڑا جڑا ہے نا اتنے صندوق چ بند کر دینا, تے ادھا جڑا ہے نا وہ نال رکھ لینا. تے دوسرا یہ کہ میرا بیٹے نے اپنا بزنس شروع کیتا, تہاڈا مرید بھی, تو پلیز اور لیے دعا کر دو کہ بزنس ترقی ہوئے, کچھ انہوں پرابلم آ رہی ہے تو پرابلم سولو ہو جائے. السلام علیکم. والسلام. ماشاءاللہ میں حسین مری بہت دن بعد آیا ہے, میری لینڈ تو گل کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ برکت دے تینوں, اور ماشاءاللہ اور تو ساڈے وظیفے پڑھنا ہے. ظاہر ہے یہ عقیدت محبت نال جہاں بھی پڑھے گا تو انہوں فائدہ فائدہ ہے, کیونکہ یہ دنیا دا عقیدت محبت دی ہے. یہ دین والا کام روحانی دا کام عقیدت محبت ہے. جن اعتقاد نہ جن نیک نیتی نہ پڑھو گے انشاءاللہ نفع ہوئے گا. جے کہتے کو ڈھلے مٹھے ہو کے پڑھو گے کہ پتہ نہیں ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا, چلو پڑھ لینے ہیں, پھر کوئی نہیں فائدہ ہوندا. ڈھلے مٹھے ہو کے نہیں پڑھنا, پورے یقین نہ پڑھنا کہ یہ رب دا کلام ہے تے نفع تو خالی نہیں. مفتی صاحب نے دسیا ہے تو انشاءاللہ ضرور اندے فائدہ ہونا ہے. تے اعتقاد تیرا پکا ہے, ماں عقیدت تیری سچی ہے, تو تاں ہی تینوں ماشاءاللہ حد حد فائدہ ہوتا ہے. اور خواب بہت سونا دیکھا ہے, یہ مطلب ہے کہ وہ ذکر و اذکار نہ تینوں فائدہ ہویا ہے, تینوں خوشحالی نصیب ہوئے گی, دنیاوی خوشحالی ہوئے گی, اور دین بھی تیرا سونا اور چنگا ہو جاوے گا. تو بہت چنگا خواب دیکھا, اللہ مبارک کرے. باقی تیرے پتر واسطے دعا کرنا, ماشاءاللہ انہیں کاروبار شروع کیتا ہے, انشاءاللہ دن دوگی رات چوگنی اللہ انہوں جو برکت نصیب فرماوے, ہر طرح کی پریشانی تو محفوظ رکھے. جو بھی چھوٹی موٹی جو مصیبت آئی ہے, جو رکاوٹ آ رہی ہے, رفع ہو جائے گی. میں بھی دل تو دعا کرنا, آمین یا رب العالمین. جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. والسلام. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت دور سے بول رہے کہ غار میں بیٹھ کے جی ابا جی آواز تمہاری صاف نہیں آ رہی. ہاں بنگلہ دیش سے بات کرتا ہوں آپ کو سر. ہاں بنگلہ دیش, بولو. جی جی ابا جی میں نے عملیات و تعویذات کا آپ کے پاس اجازت چاہتا ہوں, اور کشف حاصل کرنے کے لیے اور خواجہ خضر علیہ السلام کے لیے دیکھنے کے لیے کوئی عمل بتا دیجیے, اور میرے لیے خاص دعا فرمائیے. ماشاءاللہ ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جو بنگلہ دیش سے کال کر رہے ہیں, عملیات کرنا چاہتے ہیں, بالکل دل سے اجازت دیتا ہوں, بالکل عملیات کریں, لیکن لوگوں کو نفع کی نیت سے کریں. مال پیسہ دنیا کمانے کی نیت نہ کریں, نیت کریں کہ لوگوں کو نفع پہنچے. اس لیے کہ عملیات تعویذات اور یہ وہ ان کے رقیہ کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا, خیر الناس انفعہم للناس, کہ لوگوں میں بہترین آدمی وہ ہے کہ جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہے. لہٰذا یہ نفع کی نیت سے کہ لوگوں کو نفع پہنچے, دم کر دیا کسی کی تکلیف دور ہوگی, شرعی تعویذ لکھ کے دے دیا, اس کا جو کام بن گیا, تو اس نیت سے کریں. یہ عام طور پہ عامل لوگ جب پیسے کی نیت سے کرتے ہیں, مال پیسہ کمانے کی نیت سے کرتے ہیں, وہ نیت درست نہیں ہے. وہ الگ بات ہے کہ جائز ہے,
मुबाह है वो नीयत भी नाजायज़ नहीं है, क्योंकि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने, बुखारी शरीफ की हदीस है, एक सूरह फातिहा दम करने पे उस जो वो सरदार जो भी मुशरिक सरदार बीमार हुआ था उससे जो है 100 बकरियां ली थी। उस ज़माने में 100 बकरियां, अब उसका अंदाज़ा कर ले कितनी बनती हैं 100 बकरियां। उसका हिसाब आज के हमने सेटअप से लगाया तो $30,000 बनते हैं, US डॉलर, $30,000 बनते हैं। इतनी बड़ी रकम जो है उन्होंने उस वक्त ली। तो बेशक जायज़ है, इसमें शक नहीं है। अगर कोई लेना चाहता है और जायज़ तरीके से जायज़ उम्र में ख़र्च भी करता है तो माशा उसके लिए भी जायज़ भी है, लेकिन नीयत ना करें, क्योंकि नीयतुल मोमिन खैरुम मिन अमली, मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर होती है। नीयत खालिस अल्लाह के लिए आप करें और अल्लाह की मखलूक को फ़ायदा पहुँचाने, राहत देने के लिए करें, तो उससे क्या होगा कि ये बरकत तो ऑटोमेटिकली आपको मिलनी मिलनी है, ये तो कहीं नहीं गई। क्योंकि ज़ाहिर जिसको फ़ायदा पहुँचता है वो आपको कोई ना कोई खिदमत करता ही है। लेकिन आप जो बिल्कुल लिल्लाह अल्लाह की नीयत करके आप जो करें, इंशाअल्लाह मैं दिल से इजाज़त देता हूँ, आपको नफ़ा होगा। बाकी जो भी आप चीज़ों की चिल्ले काट रहे हैं, जो अज़कार पढ़ रहे हैं, बिल्कुल आप करते रहें, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा पहुँचेगा। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ। जी नेक्स्ट। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी हजरत जी, नईम अहमद बोल रहा हूँ, दिल्ली से आपका मुरीद। जी 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 माशाल्लाह, बताओ। जी जी हजरत, सब खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। जी जी हजरत, जो आपने जिक्र असगार जो बता रखे सब पढ़ाई चल रही है, और एक ख्वाब पूछना है बस। हाँ बताइए। हजरत मैंने ख्वाब देखा है, हमारे बागपत है हमारे पास में, वहाँ एक हजरत बिलाल हैं, तो वहाँ पे क्या कहते हैं, तो मैं उन देखता हूँ ख्वाब में कि वो हजरत बिलाल जो है हमारे एक जामा मस्जिद है वहाँ पे आए हुए हैं, और वो वहाँ नमाज पढ़ रहे हैं। मैं पहुंचा तो मैं भी नमाज पढ़ने लगा। तो नमाज पढ़ने के बाद वो लेट गया, लेटने के बाद मैं क्या देखता हूँ उनके हाथ चमक रहा है सोने की तरह, और उनके हाथ पे रुपए रखे हुए हैं। तो मैं कह रहा हूँ हजरत आपके पास तो बहुत थोड़े से रुपए हैं। कह रहे आपको नहीं पता 1 करोड़ रुपए हैं। मैंने अच्छा ठीक है। तो फिर वो मस्जिद के कमरे के अंदर जाते हैं, और वहां से कमरे के अंदर से बाहर आते हैं, और आने के बाद कहते हैं मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम आज के टाइम के जिंदा वली हो और तकवे वाले वली हो, और तुम्हारा पेट खाली है पर। और इतना कह के आगे मस्जिद के अंदर भीड़ हो रही थी, वहां पर चले गए। तो हजरत ख्वाब की ताबीर पूछनी थी। अल्लाह माशाल्लाह। मैं नईम मियाँ दिल्ली से कॉल कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। माशाल्लाह आप हमारे बड़े अच्छे मुरीद हैं, अब मुरीद बासफ़ा हैं। आपके मामूलात, अज़कार और हालात मुझे पता चलते रहते हैं, जैसे आप मुझे बताते रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको और तरक्कियाँ नसीब फरमाए। और ज़ाहिर है कि ये ख्वाब आपके लिए बड़ी बशारत है। इसका मतलब है कि माशाअल्लाह जो ज़िक्र अज़कार आप कर रहे हैं, और जो अपने शेख की यानी मेरी जो रूहानी निस्बत आपको हासिल है, उससे पूरा पूरा आपको फैज़ान पहुँच रहा है। और वो जो हज़रत बिलाल जो हैं उन्होंने आपको जो है ये बशारत दी है कि आप ज़िंदा वली हैं। इसका मतलब इंशाअल्लाह विलायत और रास्ते, विलायत और मार्फत के रास्ते पे आप लग गए हैं। इंशाअल्लाह आपको मंजिल मिलेगी, मंजिल मिलेगी। और फिर ये कि रुपया पैसा देखा और उनका कि पेट खाली है, इसका मतलब है कि माशाल्लाह हुब्बे दुनिया आपके पास के आपके अंदर नहीं है। इंशाअल्लाह वो और भी ख़त्म होती चली जाएगी, क्योंकि हुब्बे दुनिया ही वो बुराई है। नफ्स दुनिया होना ये बुरा नहीं है। आपके माल पैसा हो, दौलत हो, माल हो, जैसे हज़रत सुलेमान के पास या यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास थी, वैसे अम्बिया जो बादशाह भी बने उनके पास, या दाऊद अलैहिस्सलाम के पास, या शुएब अलैहिस्सलाम। तो माल और दौलत होना ये ख़ुद इटसेल्फ कोई बुरी बात नहीं है, ये तो बहुत बड़ी क़ुव्वत और ताकत है जिससे दुनिया में बैठ के आप जन्नत ख़रीद सकते हैं। लेकिन उसकी मोहब्बत दिल में नहीं आनी चाहिए। मोहब्बत सिर्फ अल्लाह की होनी चाहिए। जैसे हज़रत गौसे आज़म पीरानी पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, दस्तकार में दिल यार में। दस्तकार में नहीं, हाथ पैर कामकाज में हो और दिल यार में हो, बस दिल यार में मुतवज्जो हो। तो दिल की दुनिया के अंदर ये दुनिया की मोहब्बत दाखिल ना हो, दिल की दुनिया में अल्लाह यू खालिक दुनिया वो आबाद हो, शाद हो। तो नतीजा क्या होगा, तो फिर ये माल और दौलत आपके लिए नाफ़े बनेगी। आप इसके ज़रिए दुनिया में बैठ के जन्नत ख़रीद सकते हैं। तो इसलिए ये तो आपके लिए बशारत है इंशाअल्लाह। तो आपको ये हुब्बे दुनिया के मरज़ से भी बचाया जाएगा। इंशाअल्लाह दुनिया आपको नसीब होगी, खुशहाली भी आएगी, और आप इंशाअल्लाह विलायत व मार्फत के रास्ते में कामयाब होंगे। मेरी भी पूरी तवज्जो और दुआ आपके साथ है। जी नेक्स्ट, ये बताइए। हाँ बोलिए।
جی جی لائن آپ کی مل گئی ہے، شاید آپ متوجہ نہیں ہیں. جی ہلو نیکسٹ کال لے لے. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بتائیے. جی میں کراچی سے ہمارا بات کر رہی ہوں. حضرت جی آپ کو اللہ تعالیٰ لمبی زندگی اور صحت دے اور آپ کا سایہ ہم پر سلامت رکھے. آپ نے پہلے مجھے ہے نا جادو اور نظر کا وظیفہ دیا تھا جو کہ میں نے 41 ڈیز کر لیا تھا. تو جو میرا لاسٹ ڈے تھا تو اس دن میں نے خواب میں دیکھا تھا، جیسے میں خود سے کہہ رہی ہوں کہ میں اب نہ ٹھیک ہو جاؤں گی، کیونکہ جس طرح ابھی مجھے غصہ آ رہا ہے تو وہ پہلے میری بہن کو بھی اسی طرح آتا تھا، پھر وہ ٹھیک ہو گئی تھی. تو آپ میری حوالے سے رہنمائی فرمائیں. ٹھیک ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ وہ ہمارا بات کر رہی ہیں کراچی سے، تو ماشاء اللہ آپ نے جو کیفیت بتائی ہے، جو خواب بتایا، ماشاء اللہ بہت اچھا ہے. اس کا مطلب ہے کہ انشاءاللہ آپ کو جو روحانی ترقی نصیب ہوگی، روحانی ترقی نصیب ہوگی، روحانی اعمال، دینی عبادتیں کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی اور نیکیاں آپ کی قبول ہوں گی. لہٰذا آپ جو ہے وہ نیکی تقوی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں اور دنیا کے معاملات خوشحالی کی شکل میں آپ کے لیے آسان ہوں گے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ جو 10 دن ہے ذی الحجہ کے، یہ تو کمال کے دن ہیں، بہترین دن ہے اللہ کو منانے کے لیے. دنوں میں بھی ذکر و اذکار کریں، راتوں کو بھی عبادت کریں. اس کا پورا جو ہے وہ اسکیجول میں نے جو ہے وہ یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیا ہے حجاج کرام کے لیے. جب وہ شاندار تحفہ کی عنوان سے وہ جو اس کے اندر آ گیا، لیکن وہ غیر حاجی جو اپنے گھروں میں ہیں امریکہ دوسرے ملکوں کے اندر، ان کے لیے بھی پورے اعمال اشغال موجود ہیں. لہٰذا اس کو فالو کریں اور یہ 10 دن کے جو حقیقی منافع آپ حاصل کریں. اور ان 10 دنوں میں کتنے خوش نصیب ہوگی جن کو اللہ اپنی ولایت و معرفت نصیب فرما دے گا. اس لیے کہ حج کا عظیم فریضہ ادا کیا جا رہا ہے اور لبیک کے نعرے لگ رہے ہیں وہ اللہ کے گھر میں، اور رسول اللہ کے جو ہے وہ گھر میں دنیا پہنچ رہی ہے اسلام کرنے. تو اتنی اللہ خوش ہیں، اتنے خوش ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ رحمتیں جوریاں بھر کے بانٹ رہے ہیں. لہٰذا ان دنوں کو، ان راتوں کو ضائع نہ کریں. بڑا اچھا موقع ہے کہ آپ ان 10 دن کی عبادت میں اللہ کی ولایت حاصل کر لیں. تو یہ سب لوگ کریں، جتنے ناظرین حاضرین سن رہے ہیں اس پہ عمل کریں. انشاءاللہ دیکھیے کیسے برکات ان کو نصیب ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جی نیکسٹ. السلام علیکم. والسلام. جی میں اسما بول رہی ہوں کینیڈا سے. میں نے پوچھنا یہ کہ اکثر جو ہے وہ کچھ عرصے کے بعد ایسے جیسے جب رات کو میں سوتی ہوں تو جیسے ہی میری آنکھ لگتی ہے اس کے تھوڑی دیر کے بعد میں جو ہے وہ ڈر سے اٹھ جاتی ہوں، اور اس کے بعد جو ہے مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے. میرا دل بہت گھبرانے لگ جاتا ہے، اور جو ہے وہ بہت دنوں تک جو ہے میرے ساتھ یہی چیز رہتی ہے. اور اتنا خوف ہوتا ہے کہ نہ میں باتھ روم جا سکتی ہوں، اس سے بھی پانی پینے، کھانا کھانے، ہر چیز سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے. پھر ٹھیک، بہت شکریہ بہت شکریہ. ایسا لگتا ہے کہ آپ پہ آسیبی نظر ہے. یہ جناتی چیز ہوتی ہے، آسیبی نظر آپ کے اوپر ہے، اور وہ یا پھر آپ کو مس کرتی ہے، ٹچ کرتی ہے تو آپ پہ خاص دہشت و خوف طاری ہو جاتا ہے. تو یہ لگتا ہے آپ کی یہ کیفیت ہے. اس کے لیے آپ 2 کام کریں. سونے سے پہلے 19 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں. آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں. 3 مرتبہ بالآخر جو ہے درود شریف پڑھ لیں. اور دوسرا جو ہے سورت مومنون کی آیت نمبر 97 اور 98، یہ 11 دفعہ، یہ دونوں آیتیں اکٹھی پڑھیں گی تو 1 کاؤنٹ کریں تو 11 مرتبہ آپ دن میں کسی بھی وقت، فجر کے بعد یا زور کے بعد، یہ پڑھ کے اپنے اوپر پھونک لیا کریں. بھائی یہ 2 عمل 21 دن تک آپ نے کرنے ہیں. ہر قسم کا ڈر خوف ختم ہو جائے گا. کوئی ایسی بھی جناتی چیز جو دائیں بائیں ہیں وہ دفع ہو جائے گی اور آپ کو ہر طرح شفا نصیب ہوگی. میں بھی دعا کرتا ہوں. جی نیکسٹ. جی بتائیے. ہلو جی آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی. جی ہیلو. جی ہیلو. ہاں ہیلو. ہاں جی بولے آپ کی ہیلو آ رہی ہے. ہیلو. ہاں جی وہ ہیلو کرتی رہو گی، بولو گی نہیں. ہیلو. ہاں پھر ہیلو. السلام علیکم. والسلام. جی ہیلو. ہاں آواز آ رہی ہے. ہیلو. تم اپنی بات کرتی رہو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کر دیا، بات کرتی رہو. جی تم حضرت جی ٹی میں وی کو ایریا نہیں سے سنو. بول رہی ہوں، دلی سے گلستہ. حضرت جی میں نے آپ سے بیعت کی تھی، میں نے آپ کو میسج بھی سینڈ کر دیا تھا، آپ نے وہ پڑھ لیا تھا. آپ بول رہے تھے کہ میں فرصت ملتے ہی بتاتا ہوں. آپ نے مجھے پڑھنے کا نہیں بتایا تھا، آپ وہ بتا دیجیے. اور میری آپ سے رمضان میں بات ہوئی تھی، آپ نے مجھے
جادو ٹونا ختم کرنے کا بتایا تھا، سورہ بقرہ کا پہلا اور آخری رکوع، تو وہ تو میرا ہو گیا پورا. وہ چھوٹی بہن سے پڑھوا دیا تھا میں نے، اب میں بڑے گھر کے لیے پڑھ رہی تھی. تو اب وہ کیا ہم دوبارہ سے شروع کریں؟ کیونکہ تھوڑا تھوڑا ظاہر ہوا ہے، ابھی تھوڑی بہت گھر میں سکون ہوا ہے، مگر تھوڑا ابو آؤٹ چل رہے ہیں، اب بھی بات نہیں کر رہے وہ ہم سے. اب تو انہوں نے ہمیں خرچ بھی دینا بند کر دیا بالکل، اور کسی بہن بھائی سے بھی بات نہیں کرتے. تو آپ اس کے لیے بتا دیجیے. اور عزیز جی آپ کو ایک اور بتانا تھا کہ جب یہ ہم نے چھوٹا گھر لیا تھا نا، یہ آپ کا ہی وظیفہ کیا تھا میں نے. ہم ڈھونڈ کرایہ کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے وظیفے کی برکت سے ہمیں 2 مہینے کے اندر ہی اندر اپنا گھر مل گیا تھا. آپ اس لیے مجھے کچھ بتا دیجیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت شکریہ. ماشاء اللہ بڑی اچھی خبر سنائی تم نے کہ ماشاء اللہ وظیفے سے آپ کو چھوٹا گھر ملا اور آپ بڑے گھر کے لیے وظیفہ مانگ رہی ہیں ماشاء اللہ. اور جو وظائف کی اس سے ماشاء اللہ کسی نہ کسی درجے میں آپ کو نفع ہونا شروع ہو گیا ہے. بالکل انشاءاللہ ہر طرح نفع ہوگا، آپ فکر نہ کریں. بالکل آپ کو جو ہے سورہ بقرہ کا پہلا آخری رکوع اس کو دوبارہ شروع رکھیں، اور بڑے گھر کے لیے نوٹ کر لیں سورۃ اعراف کی آیت نمبر 10 نمبر آیت آپ نے 41 مرتبہ پڑھنی ہے، 41 ٹائم. اول آخری 11 مرتبہ درود ابراہیمی. یہ پڑھ کے ظہر کے بعد عمل کریں تو بیسٹ ہے، ورنہ پھر مرضی ہے کسی وقت بھی کر لیں. یہ پڑھ کے آپ دعا کریں، انشاءاللہ آپ کو بڑا گھر ملے گا شاندار. اور دعا کریں کہ اللہ عافیت والا، راحت والا، بڑا اور کشادہ گھر نصیب فرما. کیونکہ عافیت والا ہوگا، راحت والا ہوگا، کشادہ ہوگا تو نفع ہی نفع انشاءاللہ. تو یہ دعا شروع کر دو، اور باقی یہ ہے کہ سورہ بقرہ والا عمل جاری کرو. انشاءاللہ آپ کے گھر میں جو بھی کیفیت ہے مزید بہتر ہوتی چلی جائے گی. بہت مبارک ہے، میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. ناظرین وقت ہوا کہ بریک کا. بریک بھی جانے سے پہلے ہم شکر گزار ہیں آج کے اسپانسر، آج کے اسپانسر جو ہے یونکرز نیو یارک سے تبسم خان کی طرف سے آج کا پروگرام اسپانسر ہوا ہے. ہم تبسم خان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت و عافیت نصیب فرمائے، صحت و عافیت کے ساتھ ان کی عمر کو دراز فرمائے، ان کی جو ہمارے ساتھ محبت اور عقیدت ہے اس کو جو ہے شرف قبول نصیب فرمائے، اور ان کو ان کی آل اولاد کو ظاہری باطنی دولتوں سے مالا مال فرمائے. اس کے علاوہ رحم ٹی وی کے ساتھ جن لوگوں کو کسی بھی حوالے سے تعاون ہے، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے. حاضر ہوتے بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. The future of halal real estate financing is here. Break free from interest-based banks. Using blockchain technology, Ethi is the first ever halal crypto token backed by rent-to-own real estate. Ijara CDC is offering a limited time pre-sale offer to buy Ethi tokens. At just 1 cent per token, it only has to go to 2 cents to double. Approved and halal certified by Grand Mufti of America, Dr. Mufti Munir Ahmed Akun. Be a part of the halal crypto revolution. Call 1-866-GET-ETHI. That's 1-866-438-3844 to buy Ethi tokens. السلام علیکم ناظرین و حاضرین. پروگرام کشکول معرفت اور آپ کے خواب ان کی تعبیر کمبائن میں ایک بار پھر آپ حضرات کو خوش آمدید. تو ناظرین کالز کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے ایک اور ضروری اعلان، اور وہ یہ کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ہر مہینے الحمدللہ ہماری مجلس ذکر اور اصلاحی بیان ہوتا ہے. پاکستان کے مختلف شہروں میں، اسلام آباد میں، لاہور میں، ملتان میں، پشاور میں، اسی طریقے سے جو اوکاڑا میں اور کراچی میں یعنی حجرہ شاہ مقیم میں، تو یہ پروگرام ہوتا ہے اور لوگ وہاں پہ جمع ہوتے ہیں. تو اس دفعہ کا جو یہ اس کے لیے ہم نے چوتھا سنڈے رکھا ہوا ہے، 4th سنڈے آف دا منتھ. لہٰذا چوتھا سنڈے جو ہے اس مئی کا آ رہا ہے 24 مئی.
لہٰذا 24 مئی کو انشاءاللہ کراچی کے اندر تو نوید گارڈن کے اندر اس کا نظم ہوتا ہے، وہاں اس ہال کے اندر سب لوگ مرد و خواتین جمع ہوتے ہیں، باپردہ نظم ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر جو ہے ان کے جس کی ان کے اوپر ایڈریسز آ رہے ہیں، فون نمبر بھی آ رہے ہیں، تو جو بھی اس شہر کے علاقے کے لوگ ہیں ان سے درخواست ہے کہ اس فون نمبر پر رابطہ کر کے یا اس ایڈریس کو دیکھ کے وہ اس متعلقہ وقت پہ پہنچیں۔ 24 مئی سنڈے ہوگا، دوپہر 1 بجے انشاءاللہ پروگرام شروع ہوگا اور جو ہے تقریباً جو ہے وہ 2:30 بجے تک ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہاں کھانے کا نظم ہوتا ہے، تو وہاں دوپہر کا کھانا کھائیں۔ تو مستورات اور حضرات دونوں کا نظم ہے، باپردہ نظم ہوتا ہے اور بڑی جو ہے LED اسکرینیں لگائی جاتی ہیں اور اس میں اصلاح بیان ہوتا ہے اور مجلس ذکر ہوتی ہے۔ لہذا آپ حضرات اور مستورات جو ہے ان نمبروں کو نوٹ کر لیں، ایڈریسز کو نوٹ کر لیں، تو 24 مئی کو مس نہ کریں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ذی الحجہ کا موقع ہوگا، تو غالباً وہ ذی الحجہ کی بھی غالباً 7 یا 6 تاریخ ہوگی، تو وہ بھی جو ہے کمال کا جو ہے وہ پر رونق موقع ہوگا، بابرکت دن ہوگا اور انشاءاللہ۔ اور میں یہاں بابرکت رات میں گویا کہ تہجد کے وقت میں یا رات میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں گا، تو یہ بابرکت یہ موقع آپ ضائع نہ کریں، یہ سال کے بعد دوبارہ کہیں آئے گا، لہٰذا آپ جوق در جوق اس مقام پہ پہنچیں، انشاءاللہ آپ کو ہر طرح نفع نصیب ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو اب کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون خوش نصیب ہیں۔ جی حضرت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں اسد عرض کر رہا ہوں جاپان سے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، حضرت بہت آپ عرصے بعد کیسے آئے ہیں حضرت میاں، سب خیریت ہے؟ الحمدللہ حضرت اچھا ہوں، ابھی میں جاپان آیا ہوا ہوں، واہ اور جاپان میں سارے ساتھیوں نے آپ کو بہت بہت سلام عرض کیا ہے، ماشاءاللہ، علیکم اور السلام۔ میرے یہاں خاص دوست مفتی عمار انہوں نے بھی سلام عرض کیا ہے، بیت ہونے کی درخواست بھی انہوں نے کی ہے۔ علیکم السلام، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت مبارک۔ جی ماشاءاللہ حضرت، سارے لوگ خواب پوچھ رہے ہیں، میں بھی اپنا ایک پرانا خواب اگر اجازت ہو تو آپ سے پوچھ لوں؟ جی بالکل، کیوں نہیں، ضرور پوچھیں۔ جی حضرت، کئی سال پرانی یہ بات ہے، جب میں جاپان میں اسٹوڈنٹ ہوا کرتا تھا، تو میں نے خواب میں یوں دیکھا کہ میں اور میرے ابو دونوں کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہیں، اور سڈنلی کعبہ شریف کا گیٹ کھلتا ہے اور اگلے ہی پل ہم دونوں کعبہ شریف کے اندر ہوتے ہیں۔ تو اندر سے میں باہر دیکھ رہا ہوں، لوگ طواف کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں، یہ رات کا وقت ہے، لائٹیں دکھ رہی ہیں مجھے، اور اس کے بعد میں نے دیکھا ہے کعبہ شریف کے اندر کچھ لیمپس کی طرح چیزیں لٹکی ہوئی ہیں، جو کہ بعد میں نے کنفرم کیا تو سچ میں کعبہ شریف کے اندر وہ چیزیں ہیں۔ تو یہ خواب بڑا اچھا رہا، میں صبح جب اٹھا تو بڑا ایمانی کیفیت مجھے بڑی فیل ہوئی، لیکن اس کی صحیح تعبیر آج تک نہیں مل سکی، تو تعبیر عطا فرما دیں، اور دعاؤں کی خاص درخواست ہے۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اسد میاں جاپان سے کال کر رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت مسرت ہوئی کہ جاپان تک جو ہے رحم ٹی وی کی آواز پہنچی ہوئی ہے، اور رحم ٹی وی کی آواز کو جو ہے جاپان تک کے کان سن رہے ہیں، اور واقعی آسٹریلیا کے ساحلوں سے لے کے افریقہ کے جنگلوں تک ماشاءاللہ رحم ٹی وی کی آواز پہنچی ہے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شرف قبول بخشے اور اخلاص کے ساتھ اس آواز کو پہنچانے کے ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ ہم اخلاص کا دعویٰ تو نہیں کرتے، دعا ضرور کرتے ہیں کہ اللہ واقعی ہمیں صدق و اخلاص نصیب فرما دے۔ ظاہر ہے کہ یہ سب ہمارے والدین کی دعائیں اور ہمارے جو بزرگان دین کا یہ صدقہ ہے کہ ماشاءاللہ یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاص نظر کرم ہے، تو اس کے یہ سارے جو ہے لطف عنایات ہیں کہ ماشاءاللہ دنیا کے کونے کونے میں آواز پہنچ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبول نصیب فرما رہے ہیں۔ تو ماشاءاللہ اسد میاں بہت مسرت ہوئی، آپ نے جاپان سے کال کی، اور باقی احباب جنہوں نے سلام پیش کیا ہے میں بھی ان کو علیکم علیہ السلام کہتا ہوں، اور مفتی جو عمار صاحب ماشاء انہوں نے بیعت کی درخواست بھی کی ہے، بالکل میں ان کو دل سے بیعت کرتا ہوں۔ تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے فیضان سے ان کو نفع پہنچائیں گے، ان کو انشاءاللہ ظاہری بات نہیں ولایت و معرفت سے مالا مال فرمائیں گے۔ اور باقی خواب آپ نے بہت شاندار دیکھا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب خاص کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ حضرات کی جو بھی بیت اللہ حاضری ہوئی، آپ کی یا آپ کی والد صاحب کی، وہ حاضری قبول ہو گئی ہے۔ یہ قبولیت کی علامت ہے، اس لیے کہ وصول تو ہو ہی جاتا ہے لیکن قبول اصل ہے، کیونکہ بیت اللہ تک وصول ہر ایک ہوتا، ہر آدمی بیت اللہ پہنچتا ہے، لیکن اب ان وصول میں سے قبول کس کو نصیب ہوا، یہ تو آسمانوں کے یہ پردے میں لکھا ہوا ہے کس کو نصیب ہوا۔ تو آپ کو گویا کہ بشارت دے دی گئی کہ آپ کا وصول ہونے کے ساتھ ساتھ قبول بھی ہو گیا ہے، اللہ نے آپ کی وہ حاضریاں قبول کی ہیں، اور اللہ کا خاص قرب خاص آپ کو نصیب ہوا ہے۔
تو آپ کے والد صاحب بھی ماشاءاللہ اب تو مرحوم ہو گئے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی وہاں اللہ کے قرب کے مزے اڑا رہے ہوں گے، اور آپ کو بھی دنیا کے اندر ولایت و معرفت کے راستے پر اللہ لگائیں گے، اور مزید آپ کو ترقی ہوگی۔ بہت مبارک خواب ہے، 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کریں اور حسب توفیق صدقہ دے دیں، انشاءاللہ آپ کو نفع ہوگا، میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں۔ جی نیکسٹ۔ السلام علیکم۔ والسلام۔ حضرت جی میں آپ کی بیٹی، آپ کی مرید بات کر رہی ہوں، ماشاء کراچی اللہ پاکستان سے۔ ماشاء اللہ، بتائیے۔ حضرت جی ایک درخواست تھی کہ مجھ سے کوئی غلطی کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو وہ معاف فرما دیجیے، اور میرا ایک چھوٹا سا خواب تھا، میں نے خواب میں دیکھا تھا ابھی کچھ دن پہلے کہ میرا جو آپریشن ہوا ہے وہاں پر شملہ مرچ کی طرح کا اتنا بڑا کوئی چیز ہے، اور میں اس کو دیکھ رہی ہوں اور اس کو میں کاٹ رہی ہوں، تو اس کو میں نے یوں ہی ہاتھ سے اس کو کھینچا تو وہ کٹ گیا، اور اس میں سے جو اس کی جڑ تھی اس میں سے خون اور سا نکلا ہلکا سا، لیکن مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ یہ میرا ایک چھوٹا سا خواب تھا، اس کی تعبیر عنایت فرمائی۔ اور ایک خاتون ہے یاسمین، وہ میرا فلیٹ رینٹ پہ لینا چاہ رہی ہیں، اور اس حوالے سے استخارہ کر کے بتا دیجیے کہ اس سے مناسب رہے گا، میرے لیے اچھا رہے گا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ ماشاء اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ شاید بیٹی ہیں کراچی پاکستان سے کال کر رہی ہیں، تو باقی ہے کہ بھائی یہ تو آپ حضرات کا بڑا پن ہے، آپ کی محبت ہے، آپ حضرات یہ کہتے ہیں کہ غلطی کوتاہی ہوگی تو معاف فرما دیں، تو معاف کرنے ہمیں معاف کرنے کا کیا جو حق اور اہلیت ہے، یہ تو اللہ کی لطف و عنایت ہے، سب کو اللہ ستاری کے پردے میں لے کے چل رہا ہے، یہ اللہ کی لطف و عنایت پر ہم بھی شکر گزار ہیں، آپ بھی شکر گزار ہوں، تو میں کسی سے کوئی ناراض نہیں ہوں، اور مجھے تو ناراض ہونے کی فرصت بھی نہیں ہے، کہ کسی کیا ناراض ہوں، اور اس میں وقت ضائع کرنا بھی نہیں چاہتا میں، تو میں یہ چاہتا ہوں پازیٹیو کام جو امت مسلمہ کے لیے جو ہو سکیں، اللہ کے نیک بندے بندیوں کے لیے جو خدمت ہو سکے، ہنستے بستے اس خدمت کو کرتا چلا جاؤں، تو یہ میری خواہش ہے۔ باقی ناراض ہونا، کسی کو غصے ہونا، اس کی مجھے نہ فرصت ہے، نہ میرا مزاج ہے، نہ میں اس میں وقت ضائع کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو ویسے خوش رکھے، یہ آپ کی لطف و عنایت محبت ہے کہ آپ حضرات یہ ایسا سمجھتے ہیں، اللہ خوش رکھے۔ اور باقی ماشاءاللہ خواب جو دیکھا بہت اچھا ہے، اس کا مطلب آپ کو مالی خوشحالی ہوگی، اگر کوئی مالی تنگی درپیش ہے تو مالی تنگی آپ کی دور ہو جائے گی، اور بغیر تکلیف کے رزق حلال میں خوشحالی آپ کو نصیب ہوگی۔ بہت مبارک اور اچھا خواب ہے۔ اور اس کے علاوہ باقی جو چیزیں آپ کہہ رہے ہیں کہ بھی وہ آپ نے فلیٹ دینا ہے، تو اس حوالے سے آپ فیصلہ کرنا چاہتی کیا کریں، تو اس کے لیے آپ خود ایک استخارہ کریں، سورہ فاتحہ 10 مرتبہ اور جو قل اللہ 11 مرتبہ، یہ رات سونے سے پہلے پڑھیں، اور پھر یا خبیرو پڑھتے سو جائیں، دعا کر لیں کہ یا اللہ مجھے خواب میں بتا دے کہ اس خاتون کو میں جو ہے وہ کرایہ پہ دینا چاہتی ہوں، یہ دینے میں خیر ہے، یہ خیر نہیں ہے، یہ نیت کر لیں، 3 دن کر لیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر جو ہے ظاہر کر دیں گے، انشاءاللہ نفع ہوگا۔ باقی مجھ سے استخارہ کرانا ہے تو واٹس ایپ کے اوپر آپ جو ہے اپنا یہ پیغام لکھ دیں، انشاءاللہ میں رات میں استخارہ کر کے اگلے دن آپ کو اس کا جواب دے دوں گا۔ جی نیکسٹ بتائیے۔ جی السلام علیکم۔ والسلام۔ جی حضرت جی میں شہناز بات کر رہی ہوں، آپ کی بہن۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کروڑوں اربوں اللہ تعالیٰ آپ کو رحمتیں برکتیں آپ کے خاندان کو سب کو ملے، اور میری بہت دعائیں حاسدوں کے شر سے اور دشمنوں کی عداوت سے۔ حضرت جی میں نے سارے وظائف کر لیا، اور یہ بھی سورہ فاتحہ کا جو آپ نے بتایا تھا 41 دفعہ، وہ بھی میں نے کر لیا 21 دن، اور بس آگے کیا حکم ہے، آپ کی توجہ اجازت کی ضرورت ہے۔ اور ایک چھوٹا سا آج تہجد کے لیے میں اٹھی، میں نے خواب دیکھا کہ ایک بلی ہے جو راستے میں کراس کر رہی ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا بری طرح، تو میں نے کہا اللہ یہ بچ جائے، تو میں دیکھ رہی ہوں کہ ہم سب ایک بس میں ہیں، میری دوست ہیں وہ سب، اور وہ ایک بارات کی صورت میں ہم لوگ سب جا رہے، میں کہہ رہی ہوں اللہ وہ بلی بچ جائے، لیکن وہ بلی ایک گاڑی سے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، دوسری نے اس کو رولر کر دیا اور وہ وہیں پر مر گئی۔ تو میں کہہ رہی ہوں چلو، سب کہہ رہے اس کو دفنانے چلے جاتے ہیں، اس کو قبرستان میں دفنا دیتے، تو میں ایک دم سے تہجد کے وقت خوف کے مارے میری آنکھ کھل گئی، اور میں نے فوراً تہجد پڑھی اور دعا مانگی، حضرت جی آپ دعا کر دیں میرے بچوں کے لیے، میرے یہ کیا خواب تھا، اور کوئی اور حکم ہے وظائف کا تو وہ بھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہیوسٹن ٹیکساس سے جو ہماری بہن جو ہے شہناز بات کر رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خوب برکت عطا فرمائے،
باقی آپ کی جو مشکلات ہیں اللہ ان کو دور فرمائے، اور جو اذکار آپ کر رہی ہیں، جو وظائف کر رہی ہیں، ماشاءاللہ ان کو جاری رکھیں انشاءاللہ نفع ہوگا۔ باقی آج ہی میں نے یوٹیوب کے اوپر جو سارا اپلوڈ کر دیے ہیں ذکر و نوافل، یہ ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں خاص طور پہ ان کے وہ نوافل نوٹ کر دیے ہیں، تو جو اپلوڈ کر دیے اس کو آپ پڑھنا شروع کر دیں، ان کی اسکرین شاٹ لے لیں کہ کس نماز کے بعد کون سا ذکر کرنا ہے۔ پھر آج شام کو جو ہے یہ امریکہ والے خاص طور پہ آج شام کو مغرب کے بعد جو ہے وہ کون سی دعا پڑھیں گے، نیا مہینہ شروع ہو رہا ہے تو کون سی دعا پڑھیں گے وہ دعا پڑھیں۔ باقی ہر دن کی دعائیں ترتیب سے لکھ دی ہیں، حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کے لیے تو ہے ہی ہے، وہ پڑھیں وہ اپنے اس مقام پہ، لیکن آپ حضرات یہاں پہ جو ہیں ان کے لیے اس وقت سب سے اچھے اذکار اب یہی ہے۔ اپنے اذکاروں کو آگے پیچھے کر لیں بھلے، لیکن ان اذکار کو شروع کر دیں، اور ہر نماز کے بعد کے جو اذکار ان کی پابندی شروع کر دیں، تو آپ بھی شروع کریں انشاءاللہ۔ آپ دیکھنا کیسے آپ کو منافع حاصل ہوتے ہیں، اس کی میں اجازت بھی دیتا ہوں اور برکت کی دعا کرتا ہوں۔ اور باقی آپ نے جو خواب دیکھا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کوئی چغل خور کوئی دشمن تھا، اس سے آپ کو جو نجات ہو گئی ہے۔ جو دشمن کسی بھی حوالے سے آپ کو یا آپ کے بچوں کو نقصان پہنچاتا تھا، جو غالباً خاتون ہے وہ تو نقصان پہنچاتا تھا، وہ جو ہے وہ دفعہ دور ہو گیا، اللہ نے اس کو مغلوب کر دیا ہے، یا اس کی جو بھی سازشیں ہیں وہ دم توڑ گئی ہیں۔ تو یہ آپ کے حق میں اچھا ہے، آپ 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کریں کہ اللہ دشمن کی سازشوں نے دم توڑ لیا ہے اور اس سے چھٹکارا نصیب ہو گیا ہے، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تو اللہ سے یہ آپ دعا کر لیں شکر کی، اور باقی یہ ذکر و اذکار میں لگے رہیں، خاص طور ذی الحجہ کی اعمال و اشغال کریں جو میں نے یوٹیوب پہ اپلوڈ کیے ہیں، انشاءاللہ نفع ہی نفع ہے۔ جی نیکسٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جی مائر بات کر رہی ہوں پاکستان سے۔ حضرت جی آپ کے لیڈر مرینا مریم کے حوالے سے پوچھا تھا کہ وہ مدرسے میں استغفر اعدادیہ کا کورس ابھی اسٹارٹ نہیں ہوا، تو وہ 2 سال کا کورس میں جانے کے لیے ہم کو ریکمینڈ کر رہے ہیں، مجھے بھی اور مریم کو بھی، تو اس کے حوالے سے مجھے آپ سے پوچھنا ہے، تو کائنڈلی مجھے بتا دیجیے، جزاکم اللہ خیرا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو ہے وہ غالباً جو ہے وہ ماریہ بات کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ تو اس حوالے سے بالکل صحیح ہے کہ اگر جو اعدادیہ کا وہ آپ کا سلسلہ شروع نہیں ہوا اور آپ کہہ رہی کہ 2 سال والا کوئی بریف عالم کورس ہے وہ آپ اور آپ مریم دونوں کرنا چاہتی ہیں، تو بالکل اس کی اجازت ہے، برکت کی دعا بھی کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس کو آسان فرما دے، آپ وہ بالکل اس کو شروع کر لیں۔ مزید اس حوالے سے گفتگو کرنی، کوئی تفصیلات معلوم کرنی ہے تو پھر ٹیلی فون پہ مجھ سے کل پرسوں میں جب موقع ہو مجھ سے بات کر لیجیے گا، میں مزید آپ کو گائیڈ کر دوں گا۔ لیکن بہرحال جو ہے وہ 2 سال کا جو بریف کورس فی الحال وہ تو شروع کر دیں، آپ دونوں شروع کر دیں، تاکہ جو ہے ایک منزل تو کم از کم آپ کی پوری ہو جائے اور وقت ضائع نہ ہو، تو پھر اگلی منزل پہ نیکسٹ سوچ لیں گے، انشاءاللہ آپ کو اللہ ترقی دیں گے، میں بھی دعا کرتا ہوں۔ جی نیکسٹ۔ ہیلو السلام علیکم حضرت جی، میں نگت بات کر رہی ہوں۔ جی حضرت جی کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہے اور ماشاءاللہ۔ حضرت جی آپ کی آواز سن کے نا میری جو طبیعت ہے نا وہ ٹھیک ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ جب بھی میں تھوڑا سا اپسیٹ ہوتی ہوں تو آپ کی آواز سے نا کوئی لیکچر سن کے بہت بہتر فیل ہوتا ہے۔ تو حضرت جی ایک بات میں نے آپ سے پوچھنی تھی کہ یہ افحسبتم کا عمل کیا ہے، یہ آپ پلیز مجھے بتا دیں گے؟ تو کچھ عرصہ پہلے میں نے خواب میں بندر دیکھے تھے، تو اور ریسنٹلی نا میں نے آپ کا ایک بیان سنا، اس میں کسی نے اپنا خواب شیئر کیا تھا کہ انہوں نے بندر دیکھے، تو آپ نے بتایا تھا کہ یہ کوئی یہودی ٹائپ کا جادو ہے۔ تو جب میری بیماری شروع ہوئی تھی تو میں نے بھی اسی طرح کے کوئی 4 بندر دیکھے تھے، تو آپ مجھے بھی گائیڈ کریں کہ اس کے لیے میں کیا کر سکتی ہوں۔ تھینک یو۔ بہت شکریہ بہت شکریہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نگت غوری جو ہے کال کر رہی ہیں امریکہ سے، اللہ تعالیٰ آپ کو کی محبت کو قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ میری آواز ہی آپ لوگوں کی شفا بنتی ہے، نافع بنتی ہے، تو یہ بھی میرے لیے بڑی سعادت اور ایک شرف کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا رواں رواں آپ حضرات کی خدمت اور راحت میں خرچ کرے، یہی میری تمنا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خدمت ہر پہلو سے کروں۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ ہر نوعیت کے پروگرام میں نے شروع کر رکھے ہیں، ابھی تو بہت سے پروگرام میرے سینے میں ہیں، میرے سینے میں وقت کی تنگی کی وجہ سے بس وہ ان کے بارے میں سوچتا ہی رہتا ہوں کہ یہ پروگرام بھی میں کروں، یہ بھی کروں، لیکن یہ وہ کہ وقت کی تنگی کی وجہ سے اور حالات کی جو اسرت کی وجہ سے موقع ہی نہیں مل پاتا۔ لیکن یہ جتنا بھی ہو سکتا ہے کہ کوشش کرتا ہوں زیادہ سے زیادہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کروں، تاکہ کل روز محشر میں جب ان کے سامنے جائیں تو کم از کم وہ خوش ہو جائیں یہ دیکھ کے کہ میری امت کی خدمت کرتا رہا ہے۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور مدد سب سے بڑی یہی ہے، اب ان کی دین کی اور ان کی امت کی خدمت،
کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق نصرت ہے، تو نصرت سب سے بڑی یہی ہے کہ دین محمد اور امت محمد کی خدمت جو ہے، بس اس کا موقع جتنا مل جائے، آپ میں بھی کسی کو بھی مل جائے وہ اس میں لگے، اس لیے کہ کل روز قیامت میں اسی پر نجات ہے، اور دنیا میں بھی راحت اسی میں ہے۔ دنیا میں راحت یہ سونے چاندی کے خزانوں اور تجوریوں اور حکومتوں میں نہیں ہے، راحت اسی میں ہے کہ آپ جب کسی کی خدمت کر کے جو قلبی سکون اطمینان راحت پاتے ہیں، اس کی کوئی یہ نظیر نہیں ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ میری کوشش ہوتی ہے، اور آپ میری آواز سے بھی نفع پہنچتا ہے، تو یہ اس طرح آپ کے علاوہ اور بھی کتنے لوگوں نے جو ہے وہ یہ فیڈ بیک دیا ہے، تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ میری آواز سے، میرے بیان سے، میرے کلام سے آپ لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، تو ماشاءاللہ یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ شرف قبول نصیب فرمائے۔ اور باقی یہ کہ آپ نے جو بتلایا کہ آپ کی جو بیماری ہے، جو صورتحال ہے، اس حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بندر دیکھیں اور آپ نے وہ یہودی ٹائپ کا جو ہے جو جادو، تو بالکل صحیح ہے۔ تو آپ کے اوپر جو جادو کے اثرات یا جو احوال تھے، یقین وہ بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ یہ جادو جو یہود سے ہی تو چلا ہے، ان کی اصل تو یہود سے ہی تو ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں وہ پھر کس طریقے سے جادو چلا، اور جیسے انہوں جادو کی کتابیں جو جنات نے جو مقرر کر رکھی تھی ان کو اپنے دفنایا، پھر اس کے بعد جو بنی اسرائیل نے نکالا، پھر وہ یہود کے اندر وہ جادو چلا، تو اصل جادو کی یہود سے ہی ہے۔ اور یہ امریکہ یورپ کی دنیا کے اندر تو انہی کا ہی قبضہ ہے، اور یہی لوگ جو ہے وہ ہر انداز سے اس جادو کو جو استعمال کرتے ہیں، لیکن بہرحال اس سے حفاظت اور حصار کے لیے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دین اسلام نے جو ہے وہ قرآنی آیات اور احادیث طیبہ کی دعوات بتا رکھی ہیں، تو الحمدللہ اس سے حفاظت ہوتی ہے۔ ورنہ ان لوگوں نے تو جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کرنے کی کوشش کی، بلکہ جادو کیا یہود نے، اور یہ احادیث کے اندر موجود ہے۔ تو باہر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بالکل ہو سکتا ہے اسی ٹائپ کا کوئی ایسا جادو آپ پہ کیا گیا ہو۔ تو اب یہ ہے کہ اس سے بچنے چھٹکارے کی صورت کیا ہے۔ اب یہ آپ نے افا حسبتم کی بات پوچھی، تو مزے کی بات اسی میں اس کا علاج موجود ہے۔ افا حسبتم کی جو بات کی آپ نے، یہ سورۃ مومنون کی یہ آخری جو ہے وہ 4 آیات ہیں۔ افا حسبتم سے آخر تک یہ 4 آیات جو ہے یہ آپ روزانہ صبح شام 3 مرتبہ پڑھیں۔ 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، تھوڑے سے پانی بھی دم کر کے پانی پی لیں، اور تھوڑا سا پانی چھڑک لیا کریں۔ اس طرح مغربی فجر کے بعد کریں، مغرب کے بعد کریں، انہی آیات کو 3 مرتبہ تلاوت کریں، پانی بھی دم کریں، پانی کو چھڑکیں، پئیں، اپنے اوپر پھونک لیں، اور ہاتھ بدن پہ پھیر لیں۔ یہ آپ پابندی سے 41 دن کر لیں، کمال کی چیز ہے۔ لہذا حدیث کے اندر ان آیات کی زبردست طاقت بتلائی گئی ہے، کسی بھی قسم کا جادو ٹونا برے اثرات قائم نہیں رہتے، سب دفعہ دور ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی آپ کو اجازت دیتا ہوں، برکت کی دعا کرتا ہوں، آپ یہ عمل شروع کر لیں، انشاءاللہ ظاہری باطنی نفع ہوگا۔ جی نیکسٹ۔ ہیلو جی ہیلو، السلام علیکم۔ والسلام۔ ابو جی، انڈیا سے میں آپ کی بیٹی بول رہی ہوں۔ ماشاءاللہ۔ ابو جی، ہمیں خواب دیکھے ہیں فجر کے وقت، ہم خواب دیکھے ہیں کہ ایک محل ہوتا ہے، ہم اس میں داخل ہوتے ہیں، اور کنارے کنارے گارڈن ہوتا ہے، بہت ہی خوبصورت گرین گارڈن ہوتا ہے، نہریں ہوتی ہیں، اور محل سفید سنگ مرمر کا ہوتا ہے، جیسے تاج محل ہے ایسا ہوتا ہے، اور ہم وہاں داخل ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ میرا ہی محل ہے، اور بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے، اور ہم بہت خوش ہیں، بہت ہی سکون ہے۔ اور ابو جی، میرے اچھے نصیب کے لیے دعا کر دیجیے، اچھی جگہ میرا رشتہ ہو جائے، بہترین جگہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہماری بیٹی انڈیا سے کال کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محبتوں کا قبول و منظور فرمائے اور صحت و سلامتی نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت زبردست خواب دیکھا ہے آپ نے، سنگ مرمر کا سفید محل دیکھا تاج محل کی طرح، اس کے اندر تو آپ کے اچھے نصیب ہی کا اشارہ ہے۔ انشاءاللہ آپ کا شاندار نصیب ہوگا، عزتیں ملیں گی، محبتیں ملے گی، ایسا شوہر ملے گی جو عزت محبت دینے والا ہوگا انشاءاللہ۔ بالکل آپ جو ہے وہ اللہ سے دعا کرتی رہیں، اور اس کے لیے آپ سورہ کوثر جو ہے یہ آپ 41 دفعہ 41 ٹائم پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی، اور جو 41 ٹائم سورہ کوثر پڑھیں، انشاءاللہ کمال کی چیز ہے۔ اور یہ 90 دن کی نیت سے شروع کریں، 90 ڈیز انشاءاللہ۔ اس دوران میں آپ کا شاندار نصیب ہوگا اور بہت ہی اچھا رشتہ ملے گا۔ یہ محل دیکھنا یہ اسی بات کی علامت ہے کہ انشاءاللہ آپ کو اسی محل کی ہوا کہ رانی بنایا جائے گا، تو آپ کو انشاءاللہ جو ہے وہ عزت والا رشتہ ملے گا۔ میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں۔ جی بتائیے۔
بولو. ہلو, چلو نیکسٹ. ہاں جی آپ بولیے, نیکسٹ کال. السلام علیکم. والسلام. ہاں سلام کے بعد بھی تو بولو. ابو جی عزت اللہ پشاور سے بات کر رہا ہوں. ہاں ابو جی عزت اللہ پشاور سے بات کر رہا ہوں. ہاں کرو بات کرتے رہو, بیچ چپ نہیں ہو, کیونکہ میری ابو جی ٹی وی آپ کی کیسے آواز ہو؟ نہیں طبیعت سنو, ٹھیک ہے بولتے آپ رہو. کی؟ ہاں ابو جی آپ سے بس یہ کیا مسئلہ ہے کہ بات نہیں ہو رہی ہے آپ سے؟ تو بات ہو تو رہی ہے, کیا مطلب آپ سے بات ابو نہیں جی بولا بس نہیں جا بہت رہا؟ کوشش کی ہے نا, ایک بات نہیں ہو پا رہی. مطلب ہم سے کوئی خطا ہو گئی ہے, آپ ہم سے خفا ہے, کیا مسئلہ ہے؟ اللہ اکبر. ہر آدمی یہ سوال کرتا ہے, کیونکہ میں اپنی مصروفیت میں اپنے غموں میں بیزی ہوتا ہوں, لوگ سمجھے میں ناراض ہو گیا ہوں. نہیں بھائی, کوئی ناراضگی نہیں ہے. ابو جی بس یہ بتانا تھا کہ آپ سے مطلب وہ اتنی محبت ہے کہ بتا نہیں سکتا. اللہ سبحان اللہ, سبحان اللہ. ابو جی ایک سوال پوچھنا تھا, ایک سوال. ابو جی اسم اعظم کے بارے میں بتائیے کہ یہ کیا ہے, مطلب اس سے کیا ہوتا ہے؟ کیا کس کے بارے میں؟ احادیث میں اس کے بارے میں کیا ہے, اسم اعظم کے بارے میں. اسم اعظم, اچھا جی ٹھیک ہے, اوکے. اللہ پشاور سے عزت اللہ کال کر رہا, ماشاءاللہ یہ بھی بڑا یونیک آدمی ہے, بڑی محبت کرتا ہم سے, بیٹا بنا ہوا ہے ماشاءاللہ, محبت سے سرشار ہے, ہر وقت اظہار محبت کرتا رہتا ہے. ذرا ہم بھی دعا کرتے یہ ہم سے محبت کرتا ہے, اللہ اس سے محبت کرے. اور آپس کی محبت اللہ کے لیے جب ہوتی ہے تو کل روز قیامت میں عرش الہی کا سایہ نصیب ہوتا ہے, اور دنیا میں اس محبت کا پورا نفع نصیب ہوتا ہے. تو بہت مبارک ہے, عزت اللہ کی محبت ہمارے ساتھ ہمارا بیٹا بنا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس نسبت کی لاج قدر کی توفیق نصیب فرمائے, اور اس کو خوب برکت نصیب فرمائے. اور باقی یہ کہ ٹیلی فون پہ بات نہیں ہوتی, تو بھائی میں تو بہت سی کاموں میں مصروف بسا اوقات ہو جاتا ہوں, اور پھر یہ کہ یہ ایسے ایام آ جاتے ہیں, بڑے ایام آئے ہوئے ہیں آج کل یہ ذی الحجہ کے, اس کے لیے اعتکاف قربان اعظم کا پورا ایجنڈا جو ہے لائے عمل تیار کرنے میں لگ گیا. وہ ماشاءاللہ بھی اعتکاف بھی ہونے والا ہے ہمارا, تو اس حوالے سے جو اس میں بیزی ہو گیا, تو اس وجہ سے ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں, تو پھر میں کال وغیرہ لے نہیں سکتا. تو آپ لوگ کبھی نہ سمجھا کر کے میں آپ سے ناراض ہو گیا ہوں کہ میں مصروفیت کی وجہ سے کال نہیں لے سکتا. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ غلطی ہو گئی, ایسی بات نہیں, کوئی غلطی نہیں. میں نے پہلے کہا کہ مجھے تو ناراض ہونے کی فرصت بھی نہیں ہے, ٹائم بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, مصروفیت میں رہ جاتا ہے. بلکہ آپ لوگوں کی زوم میٹنگ بھی یہ 2-3 ہفتے سے زوم میٹنگ بھی آپ کی نہیں ہو رہی, وہ اسی مصروفیت کی وجہ سے. تو اب بلکہ یہ عید کے بعد سے زوم میٹنگ ہوگی, کل ٹمارو جو منڈے ہے زوم میٹنگ کا, وہ بھی زوم میٹنگ نہیں ہوگی, کیونکہ اب یہ ذی الحجہ کے اعمال و اشغال شروع ہو گئے ہیں. بلکہ سب سے میری درخواست ہے کہ ذی الحجہ کے جو ابھی میں نے اپلوڈ کیے ہیں اس کے اوپر یہ یوٹیوب پہ اعمال و اذکار, اس میں لگ جائیں. اب زوم میٹنگ میں بات کی تمنا نہ کریں, ان اعمال و اشغال و دعاؤں کو پڑھنا شروع کر دیں, اور کہیں کہ یا اللہ بس آپ کے دربار سے ہم مانگ رہے ہیں, کیونکہ میں نے بھی اللہ ہی کا راستہ دکھانا ہے. اب براہ راست اللہ سے مانگنا شروع کر دیں, اور 10 دن اب اس میں لگائیں. روزے رکھیں, اگر 9 روزے پورے رکھے جا سکتے ہیں بہت اچھا ہے, 1 روزہ 1 سال کے برابر ہے. اور ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر سے بھی افضل عبادت ہے, یعنی افضل, یعنی اس سے آپ اندازہ کریں کہ لیلۃ القدر پتہ نہیں آپ کو ملی ہے کہ نہیں ملی. یہ رمضان میں تو ہمیں یہی شبہ رہتا ہے. ان راتوں کے بارے میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں صاف بتا دیا, اس ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت سے افضل ہے. تو یہ تو ڈیفینیٹلی 9-10 راتیں نبی نے ہمیں بتائی دی ہیں. اب اس سے غفلت برتنا, اس سے بڑی محرومی اور کیا ہو سکتی ہے؟ جبکہ اس رمضان والی لیلۃ القدر کے لیے کتنی تگ و دو کرتے ہیں ہم کہ یار رات مل جائے, پتہ نہیں آج کی رات ہے کہ کل کی رات ہے. یہ تو نبی نے صاحب بتا دی, ان کی بات اس سے بھی افضل. تو یہ 10 راتیں تو ضائع کرنے کی ہیں ہی نہیں. اس لیے میں نے سارے اعمال و اشغال بتا دیے ہیں, ہر نماز کے بعد اذکار بتا دیے, پورے آپ 10 دن اسی کے اندر لگائیں, ٹھیک ہے نا. اس لیے زوم میٹنگ کی بھی ابھی لالچ نہ کریں. اب عید کے بعد انشاءاللہ فرصت سے جو ہے آپ سے زوم میٹنگ پہ بات ہوگی, کہ ابھی سے آپ یہ اناؤنسمنٹ کو نوٹ کر لیں, ورنہ کل لوگ پوچھتے رہتے جی زوم میٹنگ ہے یا نہیں. سب بہنوں بھائیوں کو پہلے سے بتا رہا ہوں, اب عید کے بعد انشاءاللہ جو ہے زوم میٹنگ پہ بات کروں گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور بات یاد رکھیں, جب آپ کو میسیج چھوڑتے ہیں, کوئی مجھے میسیج چھوڑا, آپ نے سوال ڈال دیا واٹس ایپ پہ, تو پھر آپ اس کے بعد جو ہے
اب دو ریمائنڈر کے لیے اگر میسیج ڈالنا چاہتے ہیں تو اسی میسیج کو آپ ریپیٹ کر کے ریمائنڈر لکھ دیا کریں زیادہ سے زیادہ، یا یاد دہانی لکھ دیا کریں، اسی میسیج کو دوبارہ آپ ڈالیں. آپ یہ بات نہ ڈالیں کہ حضرت میرا میسیج سن لیں پلیز جواب دے دیں، پھر جی حضرت میرا میسیج سن لیں پلیز جواب دے دیں، السلام علیکم جی میں فلاں بات کر رہی ہوں آپ کی بیٹی، جی پلیز میرا میسیج سن لیں جواب دے دیں. اس طرح کے 10 میسیج نیچے آئے ہوئے ہوتے ہیں. اب جس کو میں کھولوں یہی بات، جس کو کھولوں اب اوپر جا رہے پتہ نہیں وہ اصل میسیج کہاں پہ ہے. آپ ذرا سے درخواست یہ اس کو نوٹ کر لیں کہ آپ نئی بات کوئی نہ کریں، جو سوال آپ نے کر دیا ہے اسی سوال کو نیچے دہرائیں، وہی نیچے دوبارہ ریکارڈ کریں اور نیچے لکھ دیں ریمائنڈر. بس انگریزی میں اگر لکھنا، اردو میں لکھنا ہے یاد دہانی، تاکہ میں کوئی بھی میسیج کھولوں آپ کا سوال فوراً مجھے ملے، اچھا یہ پوچھ رہی ہیں فوراً جواب دے دوں. اب ہوتا یہ کہ آپ اصل بات اوپر کہیں چلی گئی، اب اسی کی ریمائنڈر کرنے کے لیے بار بار مجھے درخواست کر رہی ہے پلیز بتا دیں، بہت جلدی ہے، بہت اجلت ہے. نہیں بھائی اس کی ضرورت نہیں، آپ اس سوال کو تو دیں. اس لیے کتنی بہنوں اور بھائیوں کو میں نے کہا بھائی آپ سوال کو دہرائیں، آپ جو ہے وہ اپنی بات بار بار نئی بات نہ ڈالیں، اور نئی بات پہ پھر آپ یہی کہتے رہتے ہیں کہ جو اوپر میں نے میسیج چھوڑا ہے، میسیج چھوڑے 4 دن ہو گئے ابھی تک جواب نہیں، پلیز جواب دے دیں. اب وہ میسیج میرے پاس ہے ہی نہیں، پھر اوپر دیکھ تو پھر یہی اسی طرح کے 10 میسیج کے بعد 11واں کہیں آتا ہے تو اس وقت تک تو پھر ویسی فرصت نہیں. اس لیے یہ ایک بات نوٹ کر لیں ٹیکنیکل، کہ جو سوال آپ نے کیا اسی کو دوبارہ آپ جو ریکارڈ کر دیا کریں. نیچے زیادہ زیادہ لکھ دیا کہ ریمائنڈر 1 لکھ دیں، مثلا ریمائنڈر 2 یاد دیا نہیں، تاکہ میں کو 6 5 یاد دیا نہیں بیچاری یار یہ تو اس کو تو پہلے سنو پھر میں سن لیا کروں گا. تو یہ اس بات کو نوٹ کر لیں. تو باقی عزت اللہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ حضرات کی بہت برکتیں کی دعا کرتا ہوں، اور آپ ان اعمال و اشغال کے اندر لگے رہیں، اور اللہ تعالیٰ ظاہری بات نہیں دولتوں سے مالا مال فرمائے گا. آمین. جی السلام علیکم. میں کیلیفورنیا سے بات کر رہی ہوں. آپ سے ایک سوال تھا کہ کیا ہم نماز میں آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں، اور دوسرے خواب تھا جو میرے بیٹے نے اپنے شادی کے حوالے سے استخارہ کیا تھا اس کے لیے. تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک لال رنگ کی مرسیڈیز ہے، کوئی سستی مرسیڈیز ہے، مہنگی مرسیڈیز نہیں ہے، لیکن وہ جو ہے مرسیڈیز میں اس لڑکی کو اور اپنے چھوٹے بھائی کو ایئرپورٹ چھوڑنے جا رہا ہے، اور وہ لوگ پاکستان جا رہے ہیں اور راستے میں بارش ہو رہی ہے. تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ ان کو چھوڑتا ہے، جب باہر نکل کے گاڑی ڈھونڈتا ہے اپنی تو اس کو گاڑی نہیں ملتی اپنی. تو بس یہ چھوٹا سا خواب تھا، اس کی تعبیر بتا دیں، اور یہ بھی بتا دیں کہ نماز میں آیت الکرسی پڑھی جا سکتی ہے. بہت شکریہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو آپ نے سوال کیا کہ آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے نماز میں. پہلی بات ہے یہ شبہ کیوں پیدا ہوا، یہ شبہ ہی پیدا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ لفظ آیت ہی اس کے ساتھ لگ رہا آیت الکرسی، اور نماز میں آیت ہی پڑھی جاتی ہے. یا تو وہ 3 آیتیں پڑھی جائیں کم سے کم جیسے سورہ کوثر کی طرح، یا ایک لمبی آیت جو کم سے کم سورہ کوثر جتنی لمبی آیت ہو تو وہ پڑھی جاتی ہے. تو چونکہ قرآن کی آیت ہے لہٰذا اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ وہ قرآن نماز میں پڑھی جا سکتی ہے، یعنی بالکل پڑھی جا سکتی ہے. اور وہ تو ماشاءاللہ کافی لمبی آیت ہے، تو سورہ کوثر کی تو 3-4 صورتیں ایسی بن جائیں گی، تو بالکل آیت الکرسی جو ہے وہ نماز میں پڑھ سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی مذاقہ نہیں ہے، بلکہ پڑھنی چاہیے. بلکہ مغرب کے نوافل کے اندر تو آیت الکرسی پڑھنی چاہیے. یا فرض نماز مغرب کی آپ پڑھ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ آیت الکرسی پڑھیں. پہلی رکعت میں آیت الکرسی هو العلی العظیم تک پڑھ لیں، اور آگے لا اکراہ فی الدین یہ خالدون تک پڑھ لیں. تو یہ 2 رکعتوں میں اس طریقے سے مغرب کے فرضوں میں پڑھنے کا اہتمام کریں. فرض نہیں پڑھ سکتے تو نوافل یا سنن کے اندر اس کو پڑھنے کا، تو مغرب کی یعنی رات کی کسی بھی نماز میں پڑھنے کا اس کا اہتمام کرنا چاہیے. تو یہ بہت ہی باعث برکت ہے. اور دوسرا جو ہے جو خواب پوچھا ہے، خواب بہت اچھا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کو خوشحالی ہوگی اور ان کی جو بھی نیک مراد پوری ہوگی، لیکن اس پہ کسی قسم کا تھوڑا سا مالی نقصان کا اندیشہ ہے. مالی نقصان کا اندیشہ اس کے لیے حسب توفیق صدقہ دے دیں، اور سورہ کوثر جو ہے 3 مرتبہ روز اپنے اوپر دم کیا کریں 11 دن تک. اس سے انشاءاللہ کسی قسم کا مالی نقصان نہیں ہوگا، اور باقی یہ کہ جو بھی اس کی جائز مراد ہے وہ پوری ہوگی. جی نیکسٹ. ہیلو السلام علیکم. والسلام. حضرت میں روزینہ بی بی بات کر رہی ہوں کراچی سے، پاکستان کراچی سے. اچھا ماشاءاللہ بولیں. جی میں عمرے پہ گئی تھی نا، اس کے بعد آج کال ہو رہی ہے 5 ماہ پہلے. اچھا ماشاءاللہ زبردست.
हेलो, मैं आपकी बेटी बनना चाह रही हूँ, आप मुझे अपनी बेटी बना दें खातिर, और मेरे लिए दुआ कर दें कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। और मैंने ख्वाब देखा था 2 दिन पहले कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाया है फजर को टाइम पे। जब मैं आँख खुली तो ये ख्वाब देखा था कि हाथ नजर आया और हुजूर पाक ने मुझे बुलाया, कोई शख्स कह रहा है। बहुत अच्छा, माशाल्लाह माशा। कराची से रोज़ीना बेटी बात कर रही, माशाल्लाह बहुत प्यारी बेटी है माशाल्लाह। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा, बल्कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बुलाया, हाथ भी देखा आपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो आपको बुलाया। तो ये तो माशाल्लाह बायस बरकत है। और ऐसी बेटी को तो बेटी कौन नहीं बनाएगा। बिल्कुल मैं दिल से बेटी तो मैं बनाता हूँ और दुआ करता हूँ ये बेटी की निस्बत की लाज रखने की तौफीक नसीब फरमाए आपको भी मुझे भी। इसलिए कि ये निस्बतें जो है ये बहुत बड़ी चीज़ होती हैं, ये दुनिया आखिरत में बड़ा काम करती हैं। तो जिनको ये निस्बतें बेटी या बेटी बनने की निस्बतें हम आपस में तय करते हैं, अल्लाह उनकी लाज रखने की तौफीक नसीब फरमाए। और वाकई जो है ये बड़ी शानदार निस्बतें हैं। और माशाल्लाह आपको इतना शानदार ख्वाब आया, बहुत मुबारक है। इसका मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जो हाज़री आपकी हुई होगी वो कबूल हो गई है। और मज़ीद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंशाअल्लाह आपको हरम शरीफ इनका मौका देंगे, जैसे भी आप उम्रे से होके आई हैं, इसका मतलब आपकी वो हाज़री कबूल है। इसलिए आप सलात व सलाम का अहतमाम करें, कम से कम 300 मरतबा रोज़ सलात व सलाम पढ़ा करें। 300 मरतबा सलात व सलाम पढ़ें, दुरूद इब्राहिम भी पढ़े, बहुत अच्छा, वरना कोई भी दुरूद जो है वो 300 मरतबा पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास नज़र करम और तवज्जो आपको नसीब होती रहेगी। जी नेक्स्ट नाज़रीन, वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। इससे पहले आपसे 2 ऐलान मैं शेयर करता हूँ। पहला ऐलान, ये एतकाफ़ क़ुरबान आज़म, आपको पता है ज़िलहज्जा का जो है एतकाफ़ क़ुरबान आज़म हम 23 मई से 26 मई की शाम तक होगा, यानी हफ्ते की शाम से लेके ये मंगल की शाम तक होगा। तो ये होगा कि 7 ज़िलहज्जा, 8 ज़िलहज्जा और 9 ज़िलहज्जा, ये 3 दिन का एतकाफ़ होगा, एतकाफ़ क़ुरबान आज़म। इसलिए ज़ाहिर है कि इसके अंदर कितनी बड़ी क़ुरबानी यानी हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने पेश की, हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह की, इसलिए इसका नाम हमने रखा एतकाफ़ क़ुरबान आज़म। ये ज़िलहज्जा के अंदर ये एतकाफ़ होगा। उसके लिए जोग दर जोग लोग माशाल्लाह दुनिया भर से आ रहे हैं। आप रात भी आज इरादा करें तो यहाँ पर, और फिर लॉन्ग वीकेंड है, मैंने सुना लॉन्ग वीकेंड है, तो सैटरडे शाम में आपने पहुँचना है, सैटरडे शाम में पहुँच जाएँ। और जनाब फिर उसके बाद संडे होगा, मंडे होगा, 2 दिन खुले आपको मिलेंगे। फिर आगे ट्यूसडे शाम में आपकी छुट्टी, तो मतलब ये आप जब मगरिब में वापस चले जाएंगे। या मेरे साथ ईद मनानी है तो बकरीद मेरे साथ गुजारें इंशाल्लाह, या मेरे साथ बकरीद गुजारें इंशाल्लाह। कुर्बानी का गोश्त भी भून के खिलाएंगे आपको, हैं वो नमकीन गोश्त जो है वो उबला हुआ भी खिलाएंगे। तो सारे लुत्फ़ और मज़े यहाँ के मेरे साथ टाइम स्पेंड करना यहाँ गुजारें, लेकिन ये कि आपको खुली दावत है। तो ये क़ुरबान आज़म के लिए आप याद दहानी रखें। और जो मर्द व ख़वातीन अपने मुकाम पे हैं वो अपने घरों में जो है वो इन ज़िक्र अज़कार को करेंगी इंशाल्लाह। तो उसके लिए जो है ये मैंने ज़िलहज्जा के आमाल और अशगाल जो अपलोड किए हैं यूट्यूब पे, रहम टीवी पे, उसको स्क्रीनशॉट ले लें और उस पर अमल करना शुरू कर दें। इंशाल्लाह उनको ज़ाहिरी बातनी मुनाफ़े हासिल हो जाएंगे। दूसरा अहम ऐलान वो ये कि आप जानते हैं कि मेरी 4 मस्जिदें माशाअल्लाह न्यूयॉर्क में मैंने बनाई हैं। सबसे पहले अख़ून जामे मस्जिद बनाई, उसके बाद यूसुफ़ैन जामे मस्जिद बनाई, उसके बाद दारुत तज़किया जामे मस्जिद बनाई, और चौथी जो है वो आरफी जामे मस्जिद। अब आरफी मस्जिद जो थी ये किराए की जगह पे हमने मुसल्ला बना रखा था, मुसल्ला बनाया हुआ था, लेकिन अब वो किराएदार मालिक मकान ने कहा कि खाली कर दें जगह, क्योंकि एक यहूदियों का सिनागॉग है, वो सिटी ने उस पूरे सिनागॉग को ख़रीद लिया, लिहाजा वहाँ वो पब्लिक लाइब्रेरी बना रहे हैं। अब हमें अपनी जगह चाहिए थी, तो इस कॉर्नर पे वो पूरा सिनागॉग है 2-3 एकड़ पे, ऊपर दूसरे कॉर्नर पे एक जो स्कूल है, स्कूल बिल्डिंग है, वो स्कूल बिल्डिंग हमने ख़रीदने का जो सौदा किया है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है। और अब जो उसको अगस्त के अंदर गालबन क्लोजिंग है उसकी, तो पूरी डिटेल जो है स्क्रीन के ऊपर आ रही है कि 1.45 का वो सौदा हुआ है, और जो डाउन पेमेंट दे के हमने जो है वो डाउन पेमेंट कह रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया हमने जो है गुड फेथ जो है मनी दे के। अब आप हजरात के लिए दरख्वास्त है, उसमें QR कोड भी हमने लगा दिया है, लिंक डाला हुआ है कि आप हमें इस्तिखारे के लिए अपने नाम दें। अभी मैं आपसे डोनेशन नहीं मांग रहा हूँ,
کیونکہ میں جو اپنی مسجد جب بناتا ہوں میں ڈونیشن نہیں مانگتا، بلکہ آپ کا نام اور فون نمبر مانگتا ہوں، وہ آپ مجھے دے دیں، آپ کے نام کے بارے میں استخارہ اللہ سے کرتا ہوں، اللہ جیسے ہی اجازت دیتے تو آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کا استخارہ قبول ہو گیا، اب آپ ڈونیشن دیں۔ اس انداز سے الحمدللہ میں نے ساری مسجدیں بنائی ہیں، اللہ نے میرے غیب سے مدد کی ہے، اور محبت والے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ماشاءاللہ، اور یہ بلڈنگیں الحمدللہ پیڈ بلڈنگیں اکثر جو ہے الحمدللہ ہو گئی ہیں ہماری۔ اب یہ چوتھی جو ہے کمیونٹی کی بہت بڑی ضرورت ہے، یہ عارفی مسجد، یہ میرے دادا پیر حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ جو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جلیل القدر خلفاء میں سے ہیں، ان کے نام پہ یہ عارفی مسجد، کیونکہ وہ جو ہے میرے دادا پیر بھی ہیں، کیونکہ میرے جو ہے وہ ابا پیر جو ہیں، میرے ابا جی شہید جو ہے حسن اولیاء امام الاتقیاء حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید قدس سرہ کے شیخ ہیں، تو لہٰذا میرے دادا پیر بھی ہوئے۔ اور ماشاءاللہ یہ میں بیتی میں بتا چکا ہوں کہ جو ہے وہ مبشرات صالحہ کے اندر سچے خوابوں میں انہوں نے براہ راست بھی مجھے اجازت و خلافت دی۔ اس وقت میرے شیخ زندہ بھی تھے، میں نے اپنے شیخ کو بتایا بھی وہ خواب کہ مجھے اس طرح انہوں نے خواب میں بھی خلافت دی ہے۔ تو پھر میرے پیر و مرشد نے وہ معمولات جو خاص خلفاء کو دیے جاتے تھے، وہ خاص اعمال و اشغال مجھے بھی دے دیے کہ آپ چونکہ مبشرات صالحہ میں ان سے مجاز ہو گئے، لہٰذا آپ کو یہ بھی میں یہ چیزیں امانت سونپتا ہوں، تو مجھے دیے گئے، اس سے مجھے بڑے منافع حاصل ہوتے ہیں۔ تو یہ میرے دادا پیر عارفی، ان کے نام پہ عارفی مسجد کے نام سے ہم چلا رہے تھے مصلی کو، اب یہ باقاعدہ یہ جگہ مسجد کے لیے ہم خرید رہے ہیں، اس لیے اس کے لیے ہم نے یہ دے دیا فارم۔ آپ حضرات اپنے نام جو ہے وہ اپنے جو ہے اس کے اوپر جو ہے QR کوڈ کو کر لیں، اور اس کے بعد لنک کے اندر جو اپنے نام اور وغیرہ فارم فل کر دیں، پھر جیسے آپ کا استخارہ اوکے ہو جائے گا ہم آپ کو اوکے کر دیں گے، پھر آپ اپنا ڈونیشن جو ہمیں بھیج دیں گے۔ تو یہ سلسلہ، یہ خاص اعلان، اس کو نوٹ کر لیں، آگے دوستوں میں عزیز و اقربا میں بھی عام کریں، اور جو صاحب خیر ہیں جن کو اللہ نے نواز رکھا ہے وہ اس میدان میں آگے بڑھیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ عظیم الشان خیر کثیر ہے، اگر آپ کا اس میں حصہ پڑ گیا تو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ ہم نے 4 لاکھ جو ہے وہ جو ہے ڈاؤن پیمنٹ دینی ہے اگست کے اندر، اور پھر کلوزنگ ہونی ہے، لیکن ہم جو ہے پورا 1.45 جو ہے پورا جمع کر کے پیڈ کرنا چاہتے ہیں، لہذا آپ حضرات جو اہل خیر کھڑے ہوں، انشاءاللہ مخیر حضرات کو اللہ توفیق دیں گے۔ اور یہ بڑی راتیں ہیں، بڑی راتوں میں ہم بھی مانگیں گے، آپ بھی مانگیں انشاءاللہ۔ دیکھو غیب کے خزانے، اس لیے کہ غیب کے خزانوں کو لطف میں بہت اٹھاتا ہوں اور اٹھا رہا ہوں، کبھی بھی اللہ کے غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو تو مجھے حیا شرم آتی ہے، ہمیشہ اللہ سے اللہ کو مانگتا رہا ہوں، اور اللہ نے ماشاءاللہ یہاں پہ جو ہے امریکہ جیسی دنیا کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدق و اخلاص کے ساتھ جو ہے دین کا کام لے کے چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے۔ یہ سب میرے بزرگوں کا صدقہ جاریہ ہے، تو اس پیغام کو بھی نوٹ کریں، اور لہذا بڑھ چڑھ کے ہمارے ان اعلانات کو سینے سے لگائیں اور قدر کریں۔ انشاءاللہ قدر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کی قدر کریں گے، آمین یا رب العالمین۔ تو اجازت دیجیے، انشاءاللہ جو ہے پھر اگلے ہفتوں میں انشاءاللہ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔